बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो बिखरू में सहारा तो की जो है 10 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी 11वीं किस्त स्टार्ट हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं ना, यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, बहुत ही मज़े की कहानी है। तो यहाँ से अब आगे हम शुरू करते हैं कि हमारी अगली किस्त के अंदर क्या हो रहा है। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी कब पूछी है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाते वो नागवारी से कह रहा था, जबकि इसका हाथ अपनी तरफ बढ़ता देख वो बदक कर दूर हुई। हाथ मत लगाए मुझे, और मैं कह रही हूँ ना, अगर मुझे कहीं नहीं जाना तो बस नहीं जाना। बेड पर मजीद पीछे घसकते हुए वो दर्शते से कह रही थी। अंदाजे में सरकशी थी, आंखें लबलबा पानियों से भरी हुई थी। इसका बदकना और खुद से फासला कायम करना ज़हीन के लिए गैस व गुस्से को आवाज़ दे गया। और इसकी तरफ जगह और अपना हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामते हुए इसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा। मैं तुम्हें हाथ लगाने के लिए मरा नहीं रहा मोहतरमा। हाँ, अलबत्ता अगर तुमने यहीं बाहर में तड़पने के लिए छोड़ दिया तो सुबह तक तुम जरूर मर जाओगी। इस अपने बाजू में बढ़ते हुए सर्द मेहरी से बोल रहा था। हाँ तो मर जाने दीजिए ना, मरने क्यों नहीं देते? आपकी तो जान छूट जाएगी। मेरी मौत की खुशी में आप दिए जला लीजिएगा। वो बरी हुई आवाज में तहरी से बोली। ज़ेब ने एक नजर अपनी बाहों में मचलती निशाल की तरफ देखा, जिसका चेहरा बुखार की शिद्दत से दहक रहा था। तुम्हारे मरने से मेरी जान छूटने के बजाय उल्टा फंस जाएगी जामनान, लेकिन यह बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में नहीं आएगी। इसकी तरफ देखते हुए बड़ी संजीदगी से कह रहा था। दिल की बातें दिमाग में आती ही नहीं है एसपी साहब। इसकी बात समझते हुए निशान ने इस पर चोट की। तुम गलत समझ रही हो, दरअसल मैंने दिमाग वाली बात ही की है। तुमने इस बात को दिल पर ले लिया। सीढ़ियां उतरते हुए वो बेतासर लहजे में गिरा था। निशाल ने असमझी से उसकी तरफ देखा। मतलब साफ है, तुम मर गई तो आगा जान मुझ पर तुम्हारे कत्ल का केस फाइल कर देंगे। मेरी नौकरी भी जाएगी और मैं जान भी। इसलिए तुम्हें बचा रहा हूँ स्वीट हार्ट। वो बड़े आराम से इसकी खुशफहमियों पर पानी फेर गया। निशाल की आंखें तेजी से बिकने लगी। नीचे जाना, मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़ें। इसके चौड़े शानों पर अपने नाजुक हाथों की कमजोर मुक्की मारती हुए रोते हुए कह रही थी। मगर वो इन सुनी करते इस पार्किंग एरिया तक ले आया। इसे अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बिठाकर इसने दरवाजा लॉक किया, फिर घूम कर दूसरी तरफ आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। निशान ने मुश्किल होद पर जब्त किया और शिद्दत नाराजगी के इजहार के तौर पर दरवाजे की शीशे की तरफ रुख मोड़ लिया। पलकें छिपकर वह आंखों में उमड़ते आंसू हल्के में उतारने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इसकी नाराजगी से बेनियास वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अगले 5 मिनट में वो एक करीबी क्लिनिक के सामने गाड़ी रोक चुका था। अपनी साइड का दरवाजा खोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला, फिर घूम के इसकी साइड पे आया और इसके लिए दरवाजा खोला। उतरो, एक लफ्जी हुक्म दिया। निशाल ने सुलगती नजरों से इसकी तरफ देखा। वो आसमान जैसा बुलंद शख्स इसके लिए जुगा खड़ा था। निशाल का दिल एक पल को सिकुड़ कर सिमटा। इसकी शफाफ रोशन आंखों में निशाल के लिए फिक्रमंदी थी। निशाल के बेचैन दिल को यका कोना सुकून सा मिला। बुखार से जलती आंखों में ठंड सी उतरने लगी। बेहतर इसने ज़ईम की तरफ हाथ बढ़ाया था, जैसे इसका सहारा चाहती हो। इस बार ज़ईम ने इसके बड़े हुए हाथ का मान रखा। बड़ी सरत से इसके नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में ले लिया। वह गाड़ी से बाहर निकली तो ज़ईम ने भरपूर इस्तेहाक से इस छानों के गिर्द अपने तवाना बाजू फैला लिए। निशाल को लगा वह एक फुलादी हिसार में है। तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, परवाह, क्या कुछ नहीं था इस हिसार में। उसके सारे स्तंभ बोलने लगी थी। वो मेरे जिक्र से भी बचता है, मैं इसके साय पे भी मरती हूँ। दिल ही दिल में एक बार फिर इसने अपनी मोहब्बत का तराफ करते हुए इसके शानों पर सर टिका गई। कब से रुके आंसू एक बार फिर बहने लगे। वो रो रही थी क्योंकि हाँ, इसे ज़ेम इजलास से मोहब्बत थी, इतनी जितनी वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। जब अपनी शर्ट पर इसके आंसू की नमी महसूस करते ज़ेम का दिल बेकरार हो रहा था। निशाल के तपते जिस्म की गर्मी इसके रग रग में इंकार दहाड़ रही थी। वो तकलीफ में थी तो ज़ेम इजलाल शदीद अज़ियत में मुबतला था। इसकी ब्राउन आंखें जल रही थी क्योंकि हाँ, वो भी तो निशाल अलवी से मोहब्बत करता था, इतनी इस कदर के जिसे वो अपनी नफरत से भी छुपा नहीं सकता था। इसे मेडरी से दिलवा कर गाड़ी के वापसी के रास्ते में डालते महज मुतसिल सा था। दिल बेकरार आज इस कदर वेशी हो रहा था कि जिस पत्थर का हौल चपने को था, अपने साथ बैठी अपनी मोहब्बत से बहुत दूर भागना चाहता था, क्योंकि इसका दिल अब कर्ब का ख्वाह ही होने लगा था। दूरियां अब नासूर बनने लगी थी। मामना मोबाइल पर होती बेल ने इसे अपने दांत सोचने में ज़हीम ने डैशबोर्ड पर रखे अपने मोबाइल की जलती स्क्रीन को देखा, फिर सर से हाथ बढ़ाकर मोबाइल साइलेंट पर लगाया और गर्दन मोड़ को निशाल की दे रखा, जो आंखें मोड़े सेट की पेड़ से टेक लगाई बैठी थी। मगर जरा इसे शोर पर इसकी आंख खोल कर सीधी हुई बैठी। मोबाइल की स्क्रीन हुआ जा रही थी। ज़हीम ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कॉल रिसीव की और फोन कान से लगा। बहरहाल वो ये कॉल मिस नहीं कर सकता, जबकि निशाल बस चुपचाप इसे देखती रहेगी।
अस्सलाम वालेकुम आगा जान बोलते हुए आवाज़ को धीमा रखा। दूसरी जानब इन्होंने इसके सलाम को जवाब देकर इसका हाथ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े नरम लहजे में बात कर रहा था। जी वो भी ठीक है। इनके निशाल की बात करने पर इसने बोलते हुए एक नज़र निशाल पर डाली जो उसकी तरफ मुतवज्जह थी। ज़हीम के झूठ बोलने पर निशाल की आंखें ताज्जुब से फैल गई, जबकि वो अब इन्हें क्या कह रहे नहीं सकती। वो सो रही है। मैं ड्यूटी से वापस आई तो सो चुकी थी। बस फिर मैं इसने जरा गाना मुनासिब नहीं समझा। निशाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए बड़ी सफाई से सच में झूठ मिलाकर आगा जान को मुतमिन कर रहा था। निशाल जब आगा जान से बात करने का सोच रही थी, ज़हीम के झूठ पर इसकी आंखें लबरबा पानी से भर आई। जी ज़रूर सब आपकी बात करवा दूंगी इंशाल्लाह। वो अब मुस्कुराते ही बात कर रहा था। निशाल का खून जलने लगा। फिर मजीद दो चार बातें करके इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आपने आगा जान से झूठ क्यों बोला? इसके मोबाइल वापस डैशबोर्ड पर रखते हुए गुस्से से बोल पड़ी। तो क्या सच बोल देता? ज़हीम ने संजीदा सोचा। हाँ बिल्कुल, मैं जाग रही हूँ, मुझे इनसे बात करनी थी। अब मगर आपने बड़ी ही आवाज़ में बोलती वो बात अधूरी छोड़ गई। सुबह कर लेना। गाड़ी ड्राइव करते हुए ज़हीम ने नरमी से कहा। मुझे अभी करनी है। रोते हुए निशार ने हरदर्मी से कहा। अंदाजा बच्चे जैसा जिद्दी था। एक पल को ज़हीम ने अपने लफ्ज़ सख्ती से बीच दिए। मैं कह रहा हूँ ना कि सुबह बात कर लेना। संजीदगी से कहते ज़हीम ने सख्त नज़र से घूरा। और मैं कह रही हूँ ना कि मुझे अभी बात करनी है। समझ नहीं लिया आर्या को। अपनी हालत की परवाह किए बिना वो इसका बादल छोड़ते हुए इसमें चिल्लाई थी। इसकी सरकशी पर ज़हीम का दिमाग घूम गया। शट अप, अपनी आवाज़ नीची रखो। ऊंची आवाज़ में चीखती चिल्लाती जाहिल औरतें मुझे सांस देने लगती हैं। गाड़ी एक झटके से रोकते हुए वो शदीद गुस्से में इसे दौड़ा था। इसके गुस्से पर निशाल का दिल एक पल को सहम गया। ज़हीम की आंखों में सख्त नागवारी फैली हुई थी। निशाल को ढेरों ढेर रोना आने लगा। वो जालिम शख्स के इस हाल में इस पर रहम नहीं करता था। मसला ये है कि मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ या धीमी आवाज़ में बोलूँ। आपको हर सूरत में जहरी लगती हूँ। खुद पर जब्त करती हुई भीगी आवाज़ में बोली। फिर अपनी ही बात की अजियत महसूस करती हुई अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी बात पर ज़हीम का गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा, अफसोस होने लगा। एक लंबा सांस लेते इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। फिर एक नज़र निशाल की तरफ देखा। निशाल, ज़हीम ने ऐसे नरमी से पुकारा। निशाल ने अपने हाथ चेहरे से नहीं हटाए। निशाल प्लीज, नीति से कहते हुए ज़हीम ने इसके दोनों हाथ इसके चेहरे से हटाए। सिसकती हुई निशाल ने अपनी भरी हुई आंखों से ज़हीम की तरफ देखा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी कहूँ? इसकी गर्म कलाइयाँ अपने हाथों में थामे वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। नजरें बेताब इसके भीगे चेहरे का तारीफ कर रही थी। इसके सवाल पर निशान में साथ अपनी गर्दन नफी में हिलाई। इसके जफर पर ज़हीम का दिल इसे बाहों में भर लेने का मचला, मगर दिल की ख्वाहिश पर पाबंद बांधे और टिश्यू बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। रोना बंद करो। फिर टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए ज़हीम ने नरमी से कहा। निशान ने वो टिश्यूज इसके हाथ से नहीं लिए। ज़हीम ने एक नज़र इसके रोए रोए चेहरे पर डाली, फिर टिश्यू डैशबोर्ड पर फेंक कर खुद अपने हाथों से इसका चेहरा साफ किया। निशाल का दिल इसकी इनायत पर खून होने लगा। तुम बीमार हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, मगर तुम्हारी आवाज़ में बुरी निकाहत आगा जान और दूर बैठे ही महसूस कर लेंगे। क्या चाहती हो तुम? वो सारी रात तुम्हारे लिए परेशान रहे, बेसुकून रहे, नहीं ना? सिर्फ इसलिए मैंने इनसे झूठ बोला। मैंने आज तक कभी किसी को जस्टिफाई नहीं दी और ना ही आइंदा कभी किसी को देने का इरादा रखता हूँ, मगर तुम हर बार मुझे मेरी फितरत और आदत के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देती है। एंड इट्स नॉट फेयर स्वीट हार्ट। इसके बिखरे बालों को इसके गुलाबी चेहरे से हटाते हुए ठहर ठहर कर संजीदगी से बोल रहा था, जबकि निशाल जब तक इसकी हिलते लबों को देख रही थी। ऐसे मत देखो। ज़हीम ने संजीदगी से कहा कि इसकी गुलाबी आंखों की बेयकीनी इसका दिल बेईमान कर रही थी। निशाल ने खुद फौरन निगाह झुकाई। इसकी इस कदर तबदारी पर ज़हीम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जिससे इसने सरस से छिपा लिया। निशाल गुमसुम सी होकर निगाहें झुकाई बैठी रही, जबकि ज़हीम अब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा चुकी थी, मगर इन दोनों के शोर मचाते दिल और दिलों की धड़कनें हम आहंग होने की जिद कर रहे थे। नहीं कोई महबूब तुम बिन, ना कोई मतलब तुम बिन। राज हूँ तो हो तो मेरी मोहब्बत हो तुम। सीन नसने वो यूनिफॉर्म पहन कर अब आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम झड़क रहा था। जब वो इसके करीब आया, गोई हुई ज़मान ने अपनी आँख से निगाहें हटाकर नरम निगाहों से इसकी तरफ देखा। जी सुनाए? इसकी तरफ पढ़ते हुए ज़मान ने मुस्कुराते हुए कहा। सामिया इसको यूं खुद को गहरी निगाहों से देखने पर सपाटी और अपनी बहुत बात बोल बाल कर पलकें चिपकाने लगी। ऐसे तो मत देखें। एक कदम पीछे हटते हुए उसने जल्दी से कहा। ज़मान के लबों की तराश में मुस्कुराहट खुलने लगी। तो फिर कैसे देखूं? तुम्हें बता दो। इसकी गलाई थाम कर इसने अपनी जानिब खेलते हुए बड़ी फरमादारी से पूछ रहा था। इसकी शराफत के मज़ार पर सामी के लब बहुत बहुत मुस्कुराने लगे। मैं आपसे कुछ कहने आई थी शायद, मगर आप। इसके सीने पर हाथ रखते हुए सामी ने मुस्तमिल हफ्की से कहा। तो कहो ना, मैं तो सुनने के तैयार हूँ। इसकी आंखों के करीब दिल को छूते हुए और नरमी से बढ़ा हुआ मैं कह रही थी। इसको अपनी आंखों में झुकता देख सामी की आवाज़ हल्के में ही रहेगी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ ना। इसकी आंखें दिल पर अपने लबों की नरमी छोड़ते हुए मोहब्बत से कह रहा था।
یہ ایسے کیسے دو یہ ایسے کیسے ہے کہہ دوں، کیا کر رہے ہیں آپ زمان؟ اس کی بےتابیوں کو کچھ حیران کچھ پریشان ہوتے ہوئے ہلکاتے ہوئے پیار کرنا ہے یار، مشراتی پن سے گویا سامیہ کے دل میں ہنگامہ انداز بن رکھا۔ زمان اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، سامیہ کے لب بے بسی سے بھر پائے تھے۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھ کر زمان کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ چلو اچھا، چلو بتاؤ کیا کہنے آئی تھی؟ سنجیدہ ہوتے ہوئے زمان نے نرمی سے پوچھا۔ سامیہ نے ہموار اس کے حصار میں تھی۔ سامیہ نے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب تو سب بلا دیا آپ نے مجھے، زمان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سامنے بے بسی سے کہا۔ اس کی صاف گوئی پر زمان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یار ایسی باتیں کر کے تم صبح ہی صبح میری نیند خراب کر رہی ہو۔ اس کا اپنا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بے جارگی سے بولا۔ سامیہ کو ہنسی آنے لگی۔ وہ تو خیر آپ کے پہلے دن سے ہی خراب ہے، ہنستے ہوئے کہتی سامیہ سرت سے اس سے دور ہوئی۔ زمان اس کے ارادے سے واقف نہ تھا، اس لیے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم ہو ہی جادوگرنی، مجھے معصوم پر ایسے جادو چلائے کہا ہے، بس قائل ہوتا چلا جا گیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر واہے بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ معصوم نہیں، ایک نمبر کے جلاد ہیں آپ، وہ تو اللہ جانے کیسے آپ کی کایا پلٹ گئی اور میں معصوم آپ کے دل میں اتر گئی، ورنہ اگر آپ پہلے دن کی طرح جلاد ہی رہتے میں تو بس 2 دن میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ شرارتی انداز میں جواب دے رہی تھی، خلاف معمول پٹر پٹر بولتی ہوئی زبان کو بے حد اچھی لگی۔ فی الحال تو مجھ سے دور رہ کر تم مجھے اور اللہ کو پیارے کروانے کے در پہ تلی ہوئی ہو، کچھ رحم کرو اور میرے پاس آؤ، غیر سنجیدگی سے کہتے ہوئے سرے سے اس کی طرح بڑا اس کا ارادہ باندھتے سامنے تیزی سے پیچھے ہٹی، واش روم میں گھس کے دروازہ بند کر لیا۔ اس کا حفظ قدم پر زمان کا کہہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اوکے میں کچھ نہیں کہتا، باہر آؤ۔ زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ چلے جائیں، میں نہیں آؤں گی، سامیہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ زمان بدمزہ ہو، یار سامیہ باہر آؤ پلیز۔ ایسے تو نہیں جاؤں گا، بیڈ پر جا کر بیٹھتے ہوئے آرام سے بولا۔ اس کی مطمئن آواز سن کر واش روم میں بند سامیہ نے بے ساتھ اپنا ماتھا پیٹ لیا، پھر شانوں پر دوپٹہ درست کرتی وہ واش روم کے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ زمان نے مسکراتی نظروں سے اس کا خوف زدہ چہرہ دیکھا۔ انتہائی بے شرم اور ڈھیٹ انسان ہے آپ، اس کے پاس بیڈ پر ہی ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے ہفکی سے بولی۔ اس کی بچکانہ انداز پر زمان نے ہنستے ہوئے اس کی طرف گردن موڑی۔ ڈھیٹ پن تو اپنی جگہ، مگر مجھے شریف انسان میں بے شرمی جیسی کوئی چیز نہیں ہے سامیہ، بلیو می، وہ غیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سامیہ نے شکوہ گناہ نگاہوں سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ ماننے والی بات تو نہیں ہے، مگر مان لیتی ہوں، نہیں تو بدلے میں آپ کو میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی، سامیہ نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ ایک چھوڑو تم 10 کو، میں تمہاری 10 باتیں مان لوں گا۔ اس کا ملائم چہرہ اپنے نگاہوں میں سموتے ہوئے بیڈ پر پیچھے لیٹتے ہوئے بولا۔ ٹانگیں ہموار بیٹھنے کی اسی انداز میں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے فراہ دلی سے کہہ دینے پر سامیہ کو اس پر پیار آیا۔ پہلے سن تو لیں، اس کے قریب ہی بیڈ پر کنی رکھتے ہوئے اپنا سر ہاتھ پر ٹکائے وہ بھی لیٹتے ہوئے بولی۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں سناؤ، تمہارے ہی ہوش اڑے ہوئے ہیں، مسکراتے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنی ایک آنکھ ہوا کی۔ آپ نے ہی اڑا لے رکھے ہیں، ہفکی سے کہتے ہوئے دوبارہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس بار زبان نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسے کرنے کی صورت میں واقعی اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اوکے آئی ایم سیریس ناؤ، بولو کیا کہنا ہے، سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے زبان نے سنجیدگی سے کہا۔ سامیہ نے ایک نیڑی نظر دھوپ ڈالی، جیسے چیک کرنے کی کوشش کری کہ آیا وہ سنجیدہ بھی ہے یا نہیں۔ سامیہ کے انداز پر زبان نے بے مشکل اپنے حلق میں امڑتا کہہ روکا۔ وہ میں کہہ رہی تھی مجھے لاہور جانا ہے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے سامیہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ کب؟ زبان نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کیوں، کس لیے جیسے سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ حقیقتاً اس سوال کی توقع نہیں رکھ رہی تھی۔ جب آپ لے کے جانا چاہیں، میں اپنی دوست مشال سے ملنا چاہتی ہوں، وہ اس دن ہسپتال میں نشال تھی نا، ایس پی کی وائف، ان کی بہن ہے مشال، میرے ساتھ لندن میں پڑھتی تھی۔ سامیہ خود ہی سچی بات، ٹھیک ہے میں آج ہی سر سے بات کر لوں گا، کل یا پرسوں ہم لاہور چلے جائیں گے، نرمی سے کہتے ہوئے زمان نے اس کا گال تھپتھپایا۔ سامیہ کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں زمان، چمکتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی محبت سے بھیگی آواز میں بولی۔ زمان اس کے انداز تشدد پر ہنس پڑا۔ تمہارا تھینک یو نہیں چاہیے سامیہ، اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زبان نے نرمی سے بولا۔ چمکتی سی آنکھوں میں واپسی کے لیے بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا چاہیے؟ آپ نے تو مجھے اتنی زیادہ خوشی دی ہے، میں آپ کو آپ کی خوش کرنا چاہتی ہوں، بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ وہ جوشی سی بول رہی تھی۔ زمان نے بغور اس کی روشن آنکھوں میں دیکھا۔ میری ہر خوشی تم ہو، تمہارا ساتھ، تمہارا پیار، تمہارا کرم، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ان آنکھوں میں چمک، میری ہر خوشی تم سے جڑی ہے سامیہ۔ الحمدللہ، مجھے تمام خوشیاں میسر ہیں، میں خوش ہوں بہت، انفیکٹ اس دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہوں میں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ایک جذبے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اندازے میں اس قدر سجائی تھی کہ اس کے ہلتے لب دیکھتی سامیہ کی آنکھیں بھر آئی، وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ آئی لو یو زمان، آپ واقعی بہت اچھے ہیں، اس کے سینے سے لگی وہ خوشی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی جذباتی پرور زمان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آئی لو یو ٹو سامیہ، لو یو الاٹ، اس کی پشت پر سلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ جہاں آخری سانس رہا کرتی ہے نا، میں نے چپ چاپ وہاں رکھ لیا ہے تمہیں۔
صبح کی تازہ ٹھنڈی میٹھی ہوا سے چوتی مہک آ رہی تھی۔ ہوا کی تازگی اور ٹھنڈ سے بے نیاز وہ ننگے پاؤں نرم ٹھنڈی گھاس پر چڑھ رہی تھی۔ گہری سوچ کی پرچھائیاں جو اس کی لافی آنکھوں میں ہنگارے رہی تھی، اس کے چہرے پر قرب کے اثار واضح کر رہے تھے۔ ہلکی ہوا کے باعث خیال کا آنچل سر سے ڈھڑک چکا، ایک گر سے بے پرواہ کھوئی سی اپنی دھن میں چلتی لان کے پچھلے حصے میں چلی آئی۔ 10-12 قدموں کے فاصلے پر بنے جم خانے کا اندرونی منظر بالکل واضح تھا، کیونکہ دیوار گیر کا گلاس ونڈو اوپن تھا۔ ہموار ونڈو پر لٹکے وہ یقیناً اپنے معمول کے مطابق ایکسرسائز کر رہا تھا۔ مشال کی جانب اس کی بچ تھی، باہر کو اپنی مضبوطی مٹھی میں تھامے وہ اپنی بازوؤں کی بوجھ پر اپنے پورے جسم کو نیچے سے اوپر حرکت کر رہا تھا۔ وہ غائب تماشے سے اس کی پچ کو دیکھتی چلی گئی، جس کے جسم کی حرکت کے ساتھ اس کی تنہا بازوؤں کی بنتی مچھلیاں دیکھنے والے کو اس کی مضبوطی اور طاقت کا احساس دلا رہی تھی۔ اپنی ویران آنکھوں کے ساتھ پلکوں کو چھپائے بغیر وہ چلتی ہوئی جم خانے کے اندر آ گئی۔ اس کی آہٹ پا کر زرغام نے گردن موڑ کر جم خانے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ مشال کو وہاں پا کر اس کے نابی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اپنے ہاتھوں کی گرفت ٹیڑھی کرتے ہوئے اس نے چھلانگ لگانے والے انداز پر زمین پر قدم رکھا۔ ڈارک بلو بنیان اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس وہ بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ مشال نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی، نگاہ جھکاتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹانے لگی، جبکہ صبح ہی صبح اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرغام کا دل جھوم اٹھا تھا۔ اس کی وفردی کی نگاہ مشال کے سراپے پر جم گئی، جو آج خلاف معمول بلیک جینز پر پیچ کرے کا ٹاپ پہنے ہوئی تھی۔ گرم شال کندھے پر جھول رہی تھی، جبکہ لمبے سیاہ بال ہمیشہ کے زیور جوڑے میں قید تھے۔ مارننگ، نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے گویا ہوا، پھر پاس پڑی چیئر کی طرف فرش سے تولیہ اٹھا کر اپنے چوڑے سینے پر آئے پسینے صاف کرنے لگا۔ مشال نے بمشکل نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے لبوں پر پھیلی دلکش مسکراہٹ انجانے میں مشال کے ویران دل میں شگوف سے کھل اٹھے۔ اس نے گھبرا کر نگاہ کا زاویہ بدلا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہے؟ تولیہ واپس چیئر کی طرف اچھالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اسے قریب آیا تھا۔ نگاہ جھکائے کھڑی مشال نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنی گردن اونچی کرنی پڑتی تھی۔ آج پہلی بار اسے وہ خود سے بڑا لگا تھا، ورنہ معمول اسے خود سے چھوٹا سمجھ کر اسے ڈیل کیا کرتی تھی۔ مشال نے ہاری نظروں سے اپنے سامنے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے اس بلند و قد کے مالک شخص کو دیکھا، جس کی وجیز ترین چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی اور سادگی تھی۔ نہیں، بس ویسے ہی، مشال نے بے تاثر انداز میں جواب دیا۔ چہرہ سپاٹا مگر جمل کرتی بنجر آنکھوں میں الجھن سی نظر آ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ پوچھ کر زرغام نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی۔ مشال نے غائب دماغی سے اس کے اسباب میں گردن ہلائی، آنکھوں میں پانی سے بننے لگے۔ زرغام کی نگاہ بھٹکتے ہوئے اس کے بائیں گال پر ٹھہر گئی۔ زرغام کی نگاہ اس کا اعتراض کن ذہن پر محسوس کرتی مشال نے اپنے جڑے لب کھولے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پرعزیز لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ کو یہ زخم؟ زرغام نے سنجیدگی کہا۔ کچھ پرکھ رہے ہیں؟ وہ بے دردی سے مسکراتی ہوئے محسوس دھیمی آواز میں بولی۔ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زخم بڑھ چکا ہے، اب آپ اس سے ادھرنا بند کر دیں پلیز۔ سنجیدگی سے بولتے زرغام نے جیسے اس سے درخواست کی تھی کہ اب مشال خود کو سنبھالنا چاہیے، ڈھکے چھپے لفظوں میں جیسے اسے احساس دلایا کہ وقت اس کا زخم بھرنے میں کوشش کر رہا ہے، تو اب اسے بھی اس فیض سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے مشال کے لبوں پر ایک درد بڑی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ زخموں کے بھر جانے سے نشانات کہاں جاتے ہیں زرغام؟ دیکھو یہ نشان تو باقی ہے، تکلیف زدہ لہجے میں بولتی اپنی گال کو چھو رہی تھی۔ اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے زرغام کا دل لہولہان ہو گیا، ایک ہی جملے میں اس کو لاجواب کر گئی تھی۔ چلے جائے گا یہ بھی؟ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے زرغام نے جیسے اس سے پل خود کو سنبھالا۔ بہلا رہے ہو مجھے؟ اس کی بچ پہ بولتی مشال کی آواز بھر گئی۔ نہیں، بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نشانات، یہ داغ، انہی کو آپ کے لیے گلاب بنا دوں گا، آئی پرومس۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ دل میں ایک عزم لیے مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں چٹان سی سختی درائی۔ نہیں، مجھے گلاب کی خوشبو نہیں چاہیے زرغام، مجھے ان کانٹوں سے نجات چاہیے۔ نیند کی چبھن مجھے دن رات محسوس ہوتی ہے، ان چبھن کو مجھ سے دور کر دو پلیز۔ مجھے خوبصورتی نہیں چاہیے، مگر اس بدصورتی سے نجات دلا دو پلیز۔ کر سکتے ہو، بولو زرغام اس کے سامنے کھڑے روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زرغام چپ چاپ کھڑا اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کی آنسو بہاتی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ زخم، یہ درد آپ ہی نے خود کو دیے ہیں۔ نشے کی حالت میں نیند پاگل ہو کر آپ نے ہی خود کو داغدار کیا۔ سب جانتے بوجھتے بھی آج پہلی بار وہ اس کو اپنے الفاظ سے تکلیف دے رہا تھا۔ چاہنے کیوں، مگر آج وہ چاہتا تھا کہ مشال سے خود ساری حقیقت اجاگر جائے۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس کے الفاظ مشال کا دل چیر گئے۔ وہ نفی میں گردن ہلانا چاہتی تھی، لبوں سے انکار کرنا چاہتی، مگر اس لمحے سے پورا وجود جیسے پتھر ہو گیا۔ روح پر لگے گھاؤ پھر سے ہرے ہو گئے، اور وجہ سامنے کھڑا وہ مسیحا تھا جو پچھلے 2 ماہ سے اس کی بکھری ذات کو زیر جتنا چنتا رہا، مگر آج
آج کیا کیا اس نے؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتی ہوئی وہ مشکل بول پائی۔ نہیں، 2 ماہ پہلے آپ نے ہی کہا تھا۔ زرکام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وشال کی غلافی آنکھوں میں ہلتی گئی، اس لیے زرکام کا دل کٹ گیا، مگر خود پر ضبط کیے اس سامنے اطمینان سے کھڑا ہوا۔ کیا تم مجھے جان نہیں پائے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے احتساب سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ زرکام اکرم اس کے ہر رنگ سے واقف ہے۔ وہ اس کا ایمان، اس کا یقین کچھ غلط بھی تو نہ تھا، مگر مقابل کھڑا اس عمر میں چھوٹا مگر ظفر میں بہت بڑا شخص اس کے ہر روپ سے واقف ہو چکا تھا۔ اس لیے جب بولا تو اس کا جواب مشال کی نفسیات کے مطابق ہی تھا۔ کوشش تو پوری کر رہا ہوں، مگر اب جان ہی کر دیتی ہیں، لیکن دیکھ لیجیے، ایک نہ ایک دن آپ کو جان ہی جاؤں گا، کہتے ہوئے نرمی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جواب سن کر مشال کے اندر کچھ ٹوٹا ہے، مگر وہ اسے مکمل بکھرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ مشال کے دل کی خواہش ہے کہ زرکام اس سے جان جائے، مگر وہ دل کی سنتی ہی کب تھی؟ وہ سنتی تو تب نہ جب اس کا دل کبھی بولتا۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل تو محض گوشت کا گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تھا۔ ایسے میں اگر زرکام اقرار کر لیتے کہ وہ مشال کو جان چکا ہے تو شاید ایک پل کو اس کی ویران دل میں کوئی پھول کھل بھی جاتا، مگر اس کی روح میں اپنے بنجے گاڑے بیٹھی وحشتیں، اس کے اندر کا خوف اسے سوچ سوچ کے جینے نہ دیتے کہ جانے زرکام اس کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ مشال الوی اس پر اعتبار کرنے لگی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اعتبار کے باوجود ویسے یہ بھی بھیانک حقیقت سے خود پر گرزی ہر تکلیف سے انجان رکھنا چاہتی ہے، اس لیے وہ خود کو انجان ظاہر کر بھی رہا تھا۔ 3 بعد ہماری شادی ہے، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زرکام کے لب احساساتہ مسکرائے۔ تو یعنی وہ اتنی صبح سے وعدہ یاد لانے آئی تھی؟ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس سے بڑھتا ہے۔ میں اپنی بات کہی بات اور اپنے کہے وعدے بھول جانے کا عادی نہیں ہوں مشال، مجھے اپنے کہے ایک ایک لفظ یاد ہے۔ آپ بالکل ریلیکس ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تھینکس، مشال نے آستی کی سے کہا، اس کے چہرے پر اب اطمینان نظر آتا۔ جی؟ کراتے ہوئے اس باب میں سر ہلا گیا۔ مشال جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مشال، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ مشال کے چلتے قدم ایک پل کو رکے، اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی گلابی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اس دن کا سورج چڑھتے ہی اس کا دل گھبرانے لگا تھا، جس دن پر افسوس کرنے وہ صبح سویرے ہی تازہ ہوا میں سانس لینے کو اور باہر نکل آئی تھی کہ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ آج اسے اس دن کسی سے یہ جملہ سننے کی توقع نہ تھی اور نہ ہی خواہش۔ اسی دن کی شروعات میں اس شخص نے اس کے دن کی اہمیت کا احساس دلا دیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ مشال نے فوراً پوچھا۔ بچپن سے نشال کے ساتھ ہوں تو اس کی برتھ ڈے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اور آپ بھی تو نشی کے ساتھ ہی اس دنیا میں آئی تھی نا؟ تو پھر شریر لہجے میں بولتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بے بسی سے لب بیچے مشال اپنی نگاہ جھکا گئی۔ تھینکس، زبردستی مسکراتے ہوئے مشال نے ایک بار پھر وہ لفظ دہرایا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ گفٹ لیے بنا ہی تھینکس؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تم سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، خاص طور پر اس دن کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ کہتے ہوئے جانے کیوں مشال کا لہجہ تل ہو گیا۔ گفٹ تو ضرور دوں گا آپ کو، آپ اس دن کے حوالے سے مت لیجیے گا، کسی اور دن کے حوالے سے ہی صحیح، مگر بس لے لیجیے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکراتے ہوئے مانی ہیزی سے بولا۔ مشال نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ زرکام اپنے لبوں پر مچلتی الفاظ بمشکل روک گیا، پھر اس کی سائڈ سے گزرتے ہوئے جم خانے سے باہر نکل گیا۔ مشال نے پلٹ کر دور جاتے زرکام کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ کھنڈر دل ویران ہے آنکھیں انجان سفر، گمنام ہے منزلیں۔ دور کہیں مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ زعیم نماز پڑھ کر واپس آئے تو وہ ہموار اپنی نشست پر لیٹی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر سوئی ہوئی نشال پر ڈالی، جس کے صبح چہرے پر نیند میں بھی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ شاید وہ خواب میں بھی بے چین ہی تھی۔ بنا آہٹ کیے چلتا وہ اسے اپنی والی سائڈ پر آ کر لیٹنے کے اس انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے سعید نے دوسرے بازو کے کھیونے تکیے پر ٹکائے بغور اس کی بند پلکوں کو دیکھنے لگا، جو اس کی گلابی رخسانوں پر سایہ فلک شبھ تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک اور ناک سے نیچے گلابی لبوں کا بند جوڑا، بلا شبہ اس کے بلائی لب کا کٹاؤ بڑا دل فریب تھا۔ اس کے اتنا کہ اس پل زعیم اجلال کے اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ دھڑکنیں اس کی بے حسی کے احساس تلے شدید ناراض ہو کر مدھم مدھم سی تر تھی۔ وہ بے بس سا اسے دیکھتا گیا، اس قدر محبوب اور ضبط کہ اس کی براؤن آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ ابھی تو قید ہیں جذبوں کی آندیاں دل میں، ہمارا ضبط جو ٹوٹے تو قیامت ہوگی۔ اس کا شابی چہرہ اپنی آنکھوں میں سموئے و نامحسوس انداز میں ذرا سے اس کی طرف کو گھسک گیا۔ کیا کروں میں، کیسے بچاؤں خود کو؟ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا پہلی بار اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس کی حقائق دل کو سنا رہا تھا، مگر ہائے افسوس کہ وہ سننے والی اس وقت نیند کی وادی میں اتری ہوئی سماج سے مغرور تھی۔ سنو، مجھے حال بتاؤ، میں ہارنا نہیں چاہتا مگر ہارنے لگا ہوں تم سے۔ ایک رسان کو اپنے ہاتھ کی پشت سلاتے ہوئے ملچتانہ انداز میں اسی سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس کی باری آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی حالت سے انجان وہ آنکھیں بند کیے جانے
وادی نیند میں کس راستے پر محفوظ ہے جو زعیم کے لمس سے بھی نہ گمسائے۔ ٹوٹ رہا ہوں میں، بکھر رہا ہوں، میری انا، میرا ضبط، میری برداشت، وہ بڑبڑایا تھا۔ نشال کی بے خبری وجود میں لگی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی، نہیں ہے تم سے محبت۔ سنا تم نے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے زعیم نے ایک بار پھر اس کی بند پلکوں کو دیکھا۔ وہ ہموار ساکن تھی، اس کی گرم سانسیں زعیم اجلال کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جادوگرنی، اسے گھورتے ہوئے جیسے بے بسی سے بولا، اپنی شہادت کی انگلی سے بڑی نرمی سے اس کی بند پلکوں کو چھوا تھا۔ معصوم چڑیل اس کی ناک کو چھوتا ہوا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، معاف نہیں کروں گا تمہیں، تم نے مجھے ایس پی زمان اجرا کو بے بس کر دیا، سزا تو ملے گی تمہیں، بہت جلد ملے گی۔ چمکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جیسے کسی نتیجے کو پہنچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب اس کی انگلی نشال کے لبوں کی نرمی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو جادوگرنی، آئی ریلی ہیٹ یو۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر آستگی سے بولتا ہوا آخر میں اس کی چمکتی پیشانی پر جھکا تھا اور بڑی نرمی بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ زعیم کے لب اور نشال کی پیشانی دونوں ہی ایک دوسرے کے لمس سے مہک کر متحد ہو گئے۔ یعنی مچھوں کی ہلکی سی چبھن کے باعث نشال ذرا سے گسمگائی، لیکن زعیم اس سے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک بار پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ، بہت دھیمی مگر بہت میٹھی سرگوشی۔ نشال نے کروٹ بدل لی اور آہستہ سے پیچھے ہٹا، ایک بار پور نگاہ اس پر ڈالی، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ اگلے 20-25 منٹوں میں وہ یونیفارم پہن کر بنا ناشتہ کیے فلیٹ سے نکل آیا۔ وہ آج کے دن اس سے کچھ برا بھلا کہہ کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہی صبح اسے پورے فلیٹ میں کہیں نہ پا کر نشال نے وجود میں ٹھیس سی ہونے لگی۔ میں ہر وقت اس کے انتظار میں، اور وہ مجھ سے اکتایا ہوا شخص۔ آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگی تو اس نے غصہ آنے لگا۔ اپنی آنکھوں سے اپنے دل، اپنے جسم میں نشے کی طرح اثرات کرتی زعیم اجلال کی محبت کی بے بسی پر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ یوں ہی بے دلی سے اٹھی اور مرے قدم اٹھاتی واش روم کی طرف چل دی۔ فریش ہو کر کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی، پھر بڑھتی آنکھوں کو دوبارہ بار بار اپنی کلائی سے صاف کرتی رہی۔ جانے کس دل سے اس نے ناشتہ کیا کہ اپنی زندگی کی 22 سالگرہ پر وہ اپنی ماں سے تو کیا، دوسرے قریبی رشتوں سے بھی دور تھی۔ وہ جو دشمن جان قریب تھا وہ جان بوجھ کر اس سے دور چلا گیا۔ وہ دل کی جبر کرتی پیٹ کی آگ بجھانے کی ناشتہ کر رہی تھی جب اس کی موبائل پر رنگ ہوئی۔ نشال نے پلٹ کے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، بیڈ پر موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھی، جانتی تھی کال کرنے والا زعیم نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ لینڈ لائن نمبر پر کال کرتا تھا۔ اسکرین پر چمکتا فریحہ بیگم کا نمبر دیکھ کر ویگی آنکھوں سمیت مسکرائی، پھر سرت سے جھک کر موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی۔ السلام علیکم مما، بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں انہیں سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم، کیسی ہو چندا؟ ان کی حشاش بشاش آواز فکر سے ابھر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے نشال نے خوش قدمی سمجھا، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بہت یاد آ رہی ہے تم اور مشی تو بہت یاد آ رہی ہے، پچھلے 21 سال سے وہ میرے پاس تھی، اس سال وہ بھی دور ہے۔ نرمی سے بولتے فریحہ کی آواز بھرنے لگی، تو آپ پہلے اسے کال کر لیتی مما، وہ بھی تو آپ کو بہت مس کر رہی ہوگی۔ نشال بھی مشال کی فکر مند ہوئی، پہلے ایسے کی تھی مگر اس نے ریسیو نہیں کی، شاید سو رہی ہوگی۔ فریحہ بیگم کی مدھم آواز اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ شاید، نشال نے آہستگی سے کہا۔ لو، جو کہنا تھا وہ تو کہا ہی نہیں، کہتے ہوئے فریحہ بیگم دھیرے سے ہنس دی۔ نشال کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بڑھ گئی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سے بات ہو جانے کی وجہ سے میری برتھ ڈے صبح ہی صبح ہیپی ہو گئی ہے ماما، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری جانب میں فریحہ کے لبوں پر تمچا بڑی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میری دعا ہے کہ تمہارے اس برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کا ہر دن خوشیوں اور مسرتوں بھرا ہو۔ مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے، ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ فون کے اسپیکر سے بڑھتی ان کی مطمئن آواز نشال کے دل کو قرار دے رہی تھی۔ تھینک یو ماما، آئی ریئلی مس یو۔ جذبات میں بولتی نشال کی آواز بھیگ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، زعیم کیسا ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے زعیم کے بارے میں پوچھ کر ایک بار پھر اسے تکلیف سے اسی ورگ پھینک دیا جس سے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے نبزمزدہ ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی ٹھیک ہیں، سو رہے ہیں فی الوقت، نشال نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اور تم کیوں جاگ رہی ہو، کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ وہ فوراً متفق ہوئی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی، آپ مجھے چھوڑیں اور مشی کو کال کر لیں، اب تک تو جاگ گئی ہوگی، یقیناً آپ کی کال کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ نشال نے سرت سے بات گھمائی، وہ نہیں جانتی تھی کہ فریحہ بیگم اس سے زعیم کے متعلق مزید کوئی سوال کریں۔ ہاں ٹھیک ہے نشی، تم اپنا بہت خیال رکھنا چندا، میں انشاءاللہ تمہیں دن میں بھی ویڈیو کال کروں گی۔ فریحہ بیگم نرم آواز میں نشال نے جی اچھا کہہ کر دکھی دل سے ان کی اللہ حافظ کہتی ہوئی آواز سنی، پھر خود بھی انہیں اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے وقت دیکھا، دیوار پر لگی گھڑی صبح کی 8 بجا رہی تھی۔ ایک اور لمبا تھکا دینے والا دن سوچ کر ہی اس کے وجود میں تھکاوٹ اترنے لگی۔ لاتعداد بے معنی سوچیں جن کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا،
ان سے بچنے کے کمرے سے نکل آئی اور معمول کے مطابق لاؤنج اور کچن کی صفائی کرنے لگی۔ زعیم کا انتظار بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ رات ہی سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ حال بتا اسے زرگام اور ملیحہ کی کال کا انتظار ضرور تھا۔ ارباز الوی کی کوئی خبر؟ زعیم نے دھیمی آواز میں اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے زمان سے پوچھا۔ اس کی مدھم آواز پچھلی بیٹھی سامیہ کے سماعتوں تک پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آصف الوی والا کیس ایس پی زعیم جلال نے ہینڈل کیا ہے، مگر وہ اس کیس کے ختم ہو جانے سے ناواقف تھی۔ کچھ خاص نہیں، آج کل وہ اپنے نیم مردہ بیٹے کو لے کر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، اس امید پہ کہ شاید وہ صحت یاب ہو جائے۔ تجیزی سے جواب دیتے ہوئے زمان نے گن اکھروں سے فرنٹ مرر میں نظر آتے سامیہ کے عکس کو دیکھا، جو بظاہر تو گاڑیوں سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ان دونوں کی گفتگو سن رہی ہے۔ زمان کے جواب پر زعیم کے لبوں پر استریا مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف ہے اس کی، اور کچھ نہیں، زعیم نے بڑھایا۔ جن سے ہمیں محبت ہو نہ سر، وہ موت کے دہانے پر بھی کھڑے ہوں، تب بھی ہم انہیں بچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش ضرور کرتے ہیں۔ الباز الوی بھی یہی کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور، اسے بچانے کی ناکام کوشش۔ آخری سے کہتے ہوئے زمان احمد کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سامیہ الوی کی آنکھیں نیم ہو گئی۔ زعیم اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر ایک نظر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا۔ سامیہ سے شادی کے بعد وہ کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جن سے ہمیں نفرت ہو جائے نہ زمان، انہیں اذیت پہنچانے کا جو جنون ہوتا ہے، اسے پورا کرنے کو انسان ناممکن بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سکون سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے زمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب آصف کی نفرت میں کیا؟ وہ حیرت زدہ تھا، پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے یہ صرف الباز الوی کی نفرت میں کیا، کہتے ہوئے شفاقی سے مسکرایا۔ اپنی بیوی کے باپ سے نفرت؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اپنی پھپھو کے شوہر سے نفرت۔ اور سامیہ کی موجودگی سے میں اس حقیقت سے اشنا کر رہا تھا، میرے لیے آپ کی نفرت سمجھنا مشکل ہو رہا ہے سر، وہ کہتے ہوئے نرمی سے مسکرایا۔ تمہارے لیے اس نفرت کو سمجھنا ضروری ہے بھی نہیں زمان، سو لیو اٹ۔ اسے الجھا کر زعیم نے بات ہی ختم کر دی۔ مگر میرے لیے سمجھنا ضروری ہے کیا نشال مشال اور وہ دونوں ارباز چاچو کی بیٹیاں ہیں؟ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان جو پہلے بات اسے سمجھی تھی وہ سامیہ پوچھ بیٹھی تھی، اس کا مخاطب زعیم جلال تھا۔ زعیم نے اس کے سوال کے جواب میں ہنگار بڑھا۔ سامیہ اس کی حامی بھر لینے پر شکوہ گناہ نگاہوں سے زمان کی جانب دیکھا، جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری سامیہ، مجھے تمہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ اس کی نگاہوں کی شکایت سمجھتے ہوئے زمان نے فوراً معذرت کی۔ زعیم نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپانے کو رخ موڑ دیا، جبکہ سامیہ اس کے یوں زعیم کے سامنے شرمندہ ہو جانے پر بزدل ہو گئی۔ اب بولا وہ اسے زعیم کے سامنے کیا جواب دیتی، ورنہ بہت طرح جملے لبوں پر آنے کو مچل رہے تھے۔ مشال سے ملوانے لے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو معاف کیا، خود پر ضبط کر کے کہتی وہ زعیم کی وجہ سے لحاظ کر گئی، اور زمان اس ضبط کو خوب سمجھتا تھا، اس لیے ہنس دیا۔ گاڑی اب لاہور کی حدود میں داخل ہو کر تیزی سے فراٹے پڑ رہی تھی۔ پرسوں مہندی کا فنکشن ہے، اگر سامیہ کو اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ جب تک شادی کے فنکشن ختم نہ ہو جائے سامیہ فاروقی ہاؤس میں ہی ٹھہر جائیں۔ یقیناً مشال سے میں سب گھر والے کو بہت خوشی ہوگی۔ زعیم نے بڑی سنجیدگی سے زمان کو مخاطب کیا تھا۔ زعیم کی پیشکش اور سامیہ کی آنکھیں بھی چمک کر اتر آئی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مشال کی شادی اٹینڈ کرنے کا سوچ کر وہ خوشی سے بول پڑی، جبکہ اس کی جلد بازی میں زمان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیں۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر سخت چنتوں سے سامیہ کو گورا، وہ گڑبڑا گئی۔ زعیم نے سامیہ کو گرنے پر گری نظروں سے زمان کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ زعیم نے کچھ سنجیدگی اور مصنوعی غصے کی مزید تاثرات سمیت زمان سے پوچھا۔ وہ بیچارہ زعیم کی طرف دیکھتا رہ گیا، جس کے چہرے پر سختی تھی۔ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ویسے بھی اب تو آپ سے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے، دل مسوخ کر کہتے زمان نے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی، جبکہ اس کی دلی حالت سمجھے سامنے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے اپنے ہلکے میں بڑھتی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ دس گوٹ کہتے ہوئے زعیم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو اپنا رخ سیدھا کیا۔ زعیم کا دل اداس ہو چکا تھا، اسے حقیقت سامیہ پر غصہ آ رہا تھا، جس نے فاروقی ہاؤس میں رہنے کے لیے فوراً حامی بھر لی۔ پھر باقی تمام راستہ وہ تینوں خاموشی رہے۔ 30 سے 25 منٹ کی مسافت کے بعد زعیم کی گاڑی فاروقی ہاؤس کے گیٹ پار کر رہی تھی۔ اس نے زمان کو اپنے بہترین دوست کے طور پر متعارف کرایا، اسی لحاظ سے سامیہ کو زمان کی بیوی کی حیثیت سے شہزاد نے بھی بے حد عزیز اور محبت دی، اور مشال کا حوالہ دے کر کسی قسم کا بدمزہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور جب زعیم نے مشال کا حوالہ نہیں دیا تو سامیہ نے بھی کسی احتیاط کے پیش نظر اب تک مشال کی بات دریافت نہیں کی۔ ڈنر کی تقریب پر ہمیشہ کی طرح مشال موجود نہیں تھی۔ شام سے لے کر اب تک کے دورانیے میں زمان، آغا جان، اکرم صاحب کافی فرینک ہو چکے تھے۔ زرگام نے اس کی ملاقات ڈنر ٹائم میں ہی ہوئی تھی۔ زمان کو سنجیدہ سے لڑکے میں کہیں بھی اس چل پل سے زرگام اکرم کی جھلک نظر نہیں آئی، جس کا ذکر زعیم اکثر کرتا تھا۔ اب جانے ایسے اپنی شخصیت کی سحر انگیزی کا غرور تھا یا پھر کوئی اور بات، مگر جو بھی تھا زمان کو وہ کم گو اور اپنے آپ میں سمٹا ہوا مغرور شہزادہ لگا۔
جبکہ اس کے برعکس سامیہ اور ملیحہ کے درمیان خوب گاڑی چل رہی تھی۔ ملیحہ 3 دن بعد فاروقی ہاؤس سے رخصت ہونے والی تھی، مگر بنا کسی فکر کے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ شازاں بیگم بیٹی کو کھلکھلاتے دیکھ کر خود بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد ملیحہ بھی سامیہ کو زرگام کی ہونے والی بیوی سے ملوانے کے لیے لے گئی، جو یقیناً وشالی تھی، جبکہ زرگام اور زمام کو لے کر لان میں آ چکے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ سر زریم کو ہنسانے کی ایبلٹی ہے، مگر مجھے تو لگ رہا ہے آپ خود مسکرانے کے لیے چارج رہتے ہیں۔ دھیمی لہجے میں بولتے ہی زمان نے زرگام کو مخاطب کی، جو ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑنے نگاہ جھکائے چل رہا تھا۔ ہوں، آپ نے مجھ سے کہا؟ چونکتے ہی زرگام نے زمام کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، کہتے ہوئے زمان مسکرایا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے لان میں بڑی چیئر پر بیٹھ چکے تھے۔ زین اس دوران بالکل خاموش تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن آج کل کچھ مصروف ہوں، بس اس لیے مسکرانے کا بھی وقت نہیں مل رہا، ورنہ چارج والی تو کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ مسکرانے کے لیے چارج پیش کرتے ہیں تو میں آپ کی وائف کو بتا دیتا ہوں، ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ان کی ایک اسمائل اور آپ کی جیب خالی۔ وہ پر مزاج انداز میں جواب دیتا مسکرایا تھا۔ زین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی، جبکہ زمان کیک لگا کر ہنسا تھا۔ ان کی مسکراہٹ میں تو اپنا آپ بھی خالی کر دوں تو کم ہے، جیب کیا چیز ہے؟ زمان نے ہنسے کہا۔ زین نے ایک عبور جا کر زمان کی طرف دیکھا۔ 1.5-2 ماہ میں ہی بیوی کی اس قدر غلامی؟ زین نے بھی اسے چھیڑا۔ ارے غلامی کہاں، اسے محبت کی انتہا کہتے ہیں بھائی۔ زمان کے بجائے زرگام نے جواب دیا۔ اب لگ رہا ہے کہ میرے سامنے بیٹھا شخص زرگام اکرم ہی ہے۔ زرگام کی حاضر جوابی پر زمان ہنستے ہوئے بولا۔ زرگام کے سرخ لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زمان دل ہی دل میں اس کی وجاہت کا قائل ہو گیا۔ یعنی مستقبل قریب میں بھی تم بھی محبت کی اس انتہا کو چھونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ غیر سنجیدگی سے پوچھتے کہ زیم نے اپنے لبوں کو سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑا۔ محبت کی انتہا کو چھو چکا ہوں بھائی، اب تو عشق کی انتہا کو چھونا باقی ہے، کہہ لگا کہتا زرگام نے پر مزاج انداز میں اس کی دل کی بات کی۔ زیم نے بغور اس کی رہنی آنکھوں میں دیکھا جہاں اداسی تھی۔ محبت کی انتہا تو عشق ہے، عشق کی انتہا کیسے کہتے ہو تم؟ زیم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ زمان مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں بھائیوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جنون، دیوانگی، زرگام نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندازہ ہارا ہوا تھا۔ زین چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرہ اور چہرے سے پھوٹتی اداسی کی کتنی بتا رہی تھی کہ واقعی عشق کی انتہا چھونے کو ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میڈیکل کے ٹف سبجیکٹس پڑھ رہے ہو، زمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور یقین نہ کرنے کی وجہ؟ زرگام نے اپنی بنیں سکڑ کر کہا۔ محبت پر تمہاری اتنی بہترین گفتگو، زمان نے اسے وجہ بتائی۔ محبت سے بڑھ کر کوئی سبجیکٹ ٹف نہیں ہے، تو پھر محبت کے سامنے میڈیکل کی سبجیکٹ کیسے مشہور لگ سکتی ہے؟ ایزلی پڑھ رہا ہوں اور آگے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ زرگام کو جواب پر زمان نے سرا دی ہے، جبکہ زیم نے تشویش زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے بھائی آپ کی وائف سے بھی میری بات ہوئی تھی آج، آپ میں بغیر کافی اداس لگ رہے ہیں۔ ان دونوں کا دھیان بٹانے کر زرگام نے اپنی توپا کا رخ زیم کی طرف کیا۔ یعنی مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ زیم نے اسے تنگ کیا۔ زرگام اس کی چھیڑخانی خوب سمجھ رہا تھا۔ نہیں، آپ کو اسے بھی ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا، زرگام نے اطمینان سے کہا۔ آپ دونوں اپنی بات جاری رکھیں، میرا موبائل اندر چارج پر ہے، میں لے کر آتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ چیر سے کھڑے ہوتے ہی زمان نے زیم کو مخاطب کیا، بدلے میں اس نے ثواب میں سر ہلایا تو زمان اندرونی عمارت کی طرف چلا گیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ زمان کے جاتے ہی زیم نے فوراً سنجیدگی لبادہ اوڑھتے ہوئے زرگام سے پوچھا۔ آج اس کا برتھ ڈے ہے بھائی، دھیمی آواز میں بولتے زرگام نے اسے سرمندہ کرنا چاہا۔ سو واٹ؟ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سیلیبریشن ہمیشہ سے ہی اریٹیٹ کرتی ہے، نگاہ جھکاتے ہوئے زیم نے بیزار لہجے میں کہا۔ آئی نو، لیکن کم از کم آج کے دن تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ زرگام کے انداز میں تعصب تھا۔ اب تم مجھے مشورے دو گے؟ زیم نے شدید ناراضگی سے پوچھا۔ کیا نہیں دے سکتا؟ زرگام نے فوراً پوچھا۔ زیم اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھائیوں کی قد برابر ہو جائے نا تو عمروں کا فرق میٹر نہیں کرتا بھائی۔ اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے ہی زرگام نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ زرین بھی کھڑا ہو گیا، بس ساتھ اس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ دوہرائی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ زرگام نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ زیم کی آنکھ کے اشارے سے اسے بولنے کہا۔ میں نے نشاد کو کیک بھیج دیا ہے آپ کی طرف سے، کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ وا کی۔ واٹ؟ زیم حقیقتاً اس کی جرأت پر حیران ہوا تھا۔ یس، اینڈ آئی تھنک وہ اس وقت آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی، ایک اچھا سا مہکتا ہوا بوکے لے کر بر وقت گھر پہنچ جائیں، ورنہ وہ یقیناً آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ ہارڈ ٹراؤزر کی پاکٹس میں گھساتے ہوئے زرگام نے اطمینان سے کہا۔ زیم اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ 10 تو بج رہے ہیں یار، 12 بجے سے پہلے نہیں پہنچ پاؤں گا، تمہاری یہ کہ نیکی یہ اب میرے گلے پڑنے پڑے گی۔ آخری جملہ اس نے دل میں ہی کہا۔ گاڑی فٹ سپیڈ بھگائیے گا نا، 12 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے، کندھے بچھاتے ہوئے زرگام نے فری کا مشورہ دیا۔ بہت پٹو گئے مجھ سے، مصنوعی خفگی جٹاتے ہوئے زیم نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو ہنستے ہوئے سرس سے اندر کی طرف دوڑا۔ زیم پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا، پھر خود ہی مسکرا دیا۔ اب اسے جلد از جلد ہنچری کے لیے نکلنا تھا۔ کوئی سوتے ہی اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دی۔ سامیہ، آپ کو اپنے
آپ کے ہسبینڈ بلا رہے ہیں۔ وہ مشال کے ساتھ بیٹھی اسے خود پر بیتی داستان سنا رہی تھی جب ملیحہ نے کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے اسے پیغام دیا، اوکے میں آتی ہوں۔ ملیحہ کو جواب دے کر وہ دوبارہ مشال کی طرف متوجہ ہوئی، جس کے لیے انکشاف ہی حیرت انگیز تھا کہ سامیہ اس کی تایا ذات بہن ہے۔ سامیہ پلیز تم مت جاؤ، کچھ دن رک جاؤ، میں بالکل اکیلی ہوں، نشال بھی مجھ سے دور ہے۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے التجا کی۔ سامیہ نرمی سے مسکرائی، ہاں میں کہیں نہیں جا رہی، تمہاری شادی کے بعد ہی واپس جاؤں گی۔ اس کے تھوڑے چھوتے ہوئے سامیہ نے نرمی سے کہا، کیا سچ میں؟ مشال کو یقین آیا، ہاں سچ میں، اب تھوڑا ویٹ کرو، میں زمان سے مل کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے سامیہ نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور جلدی سے اس کے پاس سے اڑ گئی۔ جلدی آنا، اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ مشال نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اچھا، سر سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی، سیڑھیاں اتر کر وہ لیمن روم میں چلی آئی جو خالی پڑا تھا۔ تو پھر وہ کہاں تھا؟ سوچتے ہوئے سامیہ نے لاؤنج کا رخ کیا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دھیمی چال چلتی لاؤنج سے ہو کر کچن میں چلی آئی۔ اماں بھی ملازمہ سے کچن کی صفائی کروا رہی تھی۔ سنیے ماں جی، سامیہ نے اماں بھی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی بیٹا، کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ خلوت میز لہجے میں بولی۔ وہ میرے ہسبینڈ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ سامیہ نرمی سے پوچھا۔ بیٹا وہ زعیم اور زرگام بیٹی کے ساتھ باہر لون میں ہے، آپ رکی، میں بلا کر آتی ہوں۔ اماں بھی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، سامیہ نے انہیں منع کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ کچن سے پلٹ آئی۔ لائن کی طرف جاتی دیوار سے ہوتی ہوئی گلاس اور ڈور کا نکال کر وہ لائن میں نکل آئی۔ خندق ہوا کا جھونکا اس کے ٹکر سے پورے وجود میں واحد کی ایک لہجت اڑا گیا۔ معاملہ کسی کی نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں اپنی جانب کھینچا۔ سامیہ نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا تھا جب مقابل نے سرے سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ اسے پھٹپٹی آنکھوں سے اپنی قریب وہ جگہ دیکھا، اس کی ہموار سانسیں ایک پل میں ہموار ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں زمان؟ اس کا ہاتھ لبوں سے ہٹا کر وہ ناراضگی سے بولی۔ ڈر گئی تھی میں، کہتے ہوئے واقعی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ زمان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ در آئی۔ گور کیوں رہے ہیں؟ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر سامیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ گھر چلو، دو لفظی حکم یا شاہد التجا وہ سمجھ نہ پائی۔ آپ چلے جائیں، میں تو مشی کی شادی اٹینڈ کر کے ہی واپس جاؤں گی، سامیہ نے اطمینان سے کہتے ہوئے آخر میں اسے منہ چڑھایا۔ یار سامیہ پلیز، یہ ظلم مت کرو۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے زمان نے نرمی سے کہا، یہ ظلم آپ پر زعیم بھائی نے کیا ہے، اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو جا کر ان سے بات کر لیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے آرام سے بولی، لیکن مزے تو تمہاری بھی شامل ہے نا؟ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں کی بے چینی آوازی تھی۔ ہاں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سامیہ نے تنگ کر پوچھا۔ اس کے دامن بچا لینے پر زمان نے شدت خفگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اسے بازو سے تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ناراضی سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ بے اختیار اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس ہوئی۔ زمان وہ بولنا چاہتی تھی جب وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تم تو رہ لوگی، مگر میں 3 دن تمہیں دیکھے بنا کیسے رہوں گا سامیہ؟ وہ بڑی مشکل سے سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ 3 دن کہاں، بس کل کا دن ہے، پرسوں آپ بھی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے آ جائیے گا۔ سامیہ نے اسے آسان حل بتایا۔ اس کے جواب پر زمان نے نرمی سے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ بہت لاپرواہ ہو تم سامیہ، وہ دھیمی آواز میں کہہ پایا تھا۔ شازمہ آنٹی نے بھی بہت سختی سے کہا ہے کہ میں شادی ختم ہونے سے پہلے جانے کے بارے میں نہ سوچوں۔ سامیہ نے فوراً اپنی صفائی دی۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کیا؟ میری کہی کسی بھی بات کی کوئی امید ہی نہیں، وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ اس کے بدلتے موڈ سے خائف سی ہوئی۔ ایسا نہیں، آپ نے بھی تو زعیم بھائی کے سامنے ہاں کر دی تھی نا؟ سامیہ نے پریشانی سے کہا۔ اوکے فائن، رہو تم یہاں، جا رہا ہوں میں، سر میرے سے کہتے ہوئے زمان پلٹا۔ زمان 1 منٹ کہتے ہوئے سر سے اس کے سامنے آئی۔ زمان نے سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ پوچھتے ہوئے سامیہ کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتا پانی دیکھ کر زمان بے بس ہوا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں حسرت کی آمیزش تھی۔ فرق پڑتا ہے تبھی تو پوچھ رہی ہوں، سامیہ نے چٹ جواب دیا۔ فرق پڑتا تو تم مجھے ناراض ہونے ہی نہ دیتی سامیہ، تاثر زدہ لہجے میں کہہ کر اس کی سائڈ سے نکل کر گیٹ کی طرف قریب پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ سامیہ نے بھیگی آنکھوں سے خود سے دور جاتے زمان کی پش کو دیکھا۔ اس کی دلکش آنکھیں پتھر ہو رہی تھی۔ کتنی معمولی سی بات پر خفا ہو گیا تھا وہ شخص جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر کاش وہ سمجھ سکتی کہ زمان کے لیے اس سے دوری کس قدر تکلیف دہ امر ہے تو اس کی خفگی کو جائز مان کر اس کی خفگی ہی دور کر دیتی۔ میں چاہتی ہوں تو یکدم ہی چھوڑ جائے مجھے، یہ ہر گھڑی تیرے ترلے جانے کا اہتمام نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں محبت سرے سے ہی مٹ جائے، میں چاہتی ہوں اسے سوچنا محال نہ ہو، میں چاہتی ہوں محبت مجھے فنا کر دے، فنا بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں محبت میرا وہ حال کرے کہ خواب میں بھی وہ دوبارہ کبھی مجھے مجال نہ کرے۔
نہ ہو، اس کی انتظار میں گڑتی وہ اب آنسو بہانے لگی۔ بیڈ کے پانچے سے ٹیک لگائے فرش میں بیٹھی وہ بھیگی آنکھوں سے اپنے نگاہ کے بالکل سامنے چھوٹی گلاس میں اس پر رکھے اس کیک کو گھور رہی تھی جو پچھلے 3 گھنٹے سے زعیم اجلال کی آمد کا منتظر تھا۔ آنسو بہاتی اس کی آنکھیں زعیم اجلال کی لاپرواہی پر جل رہی تھی۔ شام تک کتنی خوشی، کتنی مسرت تھی۔ وہ چاکلیٹ فلیور کیک پر نگاہیں ٹکائے سوچ رہی تھی، یہی کیک تو تھا جو زعیم اجلال کی جانب سے ایسے موصول ہوا تھا۔ ایک پل کو تو ایسے یقین ہی نہیں آیا، مگر کارڈ پر واضح لفظوں میں لکھا تھا، آن دا آرڈر آف مسٹر زعیم اجلال۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زعیم کو اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ یہ سوچ، یہ احساس کی قدر خوشگوار تھا، یہ کوئی نشال علی سے پوچھا جس نے ڈنر میں بھی اپنے بجائے زعیم کی پسند کا مٹن قورمہ اور پلاؤ بنا لیا تھا۔ میٹھے میں کیک تو پہلے ہی آ چکا تھا۔ 8 بجے قریب ہی تمام کاموں سے فارغ ہو کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ 10 بجے سے پہلے وہ تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ سماعتیں فلیٹ کی دروازہ کھلنے کی منتظر تھی، مگر پہلے 10 بجے، پھر 11 اور 12 کے بعد 1 بجنے کو تھا، مگر زعیم اجلال واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا برتھ ڈے گزر چکا تھا، ہاں وہ دن گزر چکا تھا جس کی ابتدا میں وہ زعیم اجلال کی دید سے محروم رہی تھی، اور اس دن کا اختتام بھی ہو چکا تھا، مگر ہموار اس شخص کی دید سے محرومی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے تھے، گالوں میں گو رہے تھے۔ دل کی کیفیت تکلیف حد سے سوا تھی۔ وہ جس سنگ دل کی وجہ سے دل تڑپ رہا تھا، وہ جانے کہاں، کس جگہ، کن کاموں میں مصروف تھا۔ رو رو کسی غلافی آنکھوں کی بوٹیں باری ہو رہے تھے، دماغ سن ہونے لگا۔ اپنے نصیب سے ہارتی، اپنے دل کی خواہش سے لگتی وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ بیڈ کی پارٹی سے یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب وہاں اس فلیٹ کے دور دراز سے زعیم اجلال کی محسوس قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ان قدموں کی آہٹ سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، اب وہ سننے کی حدود سے دور نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ وہ مضبوط چال چلتا کمرے کے دروازہ کھول کر اندر آیا، نشال کی تلاش میں بہتر۔ اس کی نگاہ اطراف میں بھٹکنے سے پہلے ہی بالکل سامنے کمرے کے وسط میں پڑے بیڈ کی پانتی سے ٹیک لگائے بیٹھی اس پری پیکٹ پر پڑی تھی۔ قریب ہی میز پر کیک بھی رکھا ہوا تھا۔ زعیم کے دل میں ملال بڑھ گیا۔ وہ بڑی رش ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا، مگر ہنجری آنے اور پھر زمان کو اس کے فلیٹ پر چھوڑنے میں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی 1 بج گیا تھا، اور اب گھڑی رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ زعیم نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود سرخ اور سفید گلابوں کے بوکے پر ڈالی۔ سرد آنکھوں میں آج ہضام و ملال کی کیفیت تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تھا اور ہاتھ میں موجود بوکے بیڈ پر رکھتے ہوئے خود اس کے نزدیک ہی 500 کے بل بیٹھ گیا۔ گلابی رخسارہ پر آنسو کے مٹے مٹے سے نشانات تھے، گہری پلکوں پر ہلکی ہلکی نیمی چمک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے لب بیچے اس کی آنکھوں کے بند پٹوں کی سوجن دیکھ رہا تھا۔ گلابی لبوں کے کنارے سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ زمین کی بے بس سی لاچار نگاہ اس کے لبوں سے پھسلتی ہوئی سراہی دار گردن میں لپٹے ہوئے اس چین پر آ کے ٹھہر گئی جس میں لٹکتا بلیک ڈائمنڈ اس کی گوری گردن میں سج رہا تھا۔ نشال اس کی گنی پلکوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہی زعیم نے اسے پکارا۔ نشال آنکھیں کھولو۔ زعیم نے اس کا ساتھ ہٹایا، اسے ہڑبڑا کر اپنی غلافی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرے سرخ دوڑے دیکھ کر زعیم اپنی جگہ صاف دیکھ گیا، جبکہ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھ نشال کی آنکھوں میں پہلے تو بے یقینی اتری، پھر دکھ، افسوس، تکلیف، اور آخر میں جلتا ہوا پانی اتر آیا۔ زعیم نے ہاتھ بڑھا کر بہت نرمی سے پانی اپنی انگلی کے بھورے پر چنا چاہا جب وہ لب بیچتے ہوئے اپنا چہرہ رخ موڑ کے، تم بول رہی ہو، تم ناراضگی کا حق نہیں رکھتی۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بہت کڑوے الفاظ بول رہا تھا۔ نشال نے سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ان حسین آنکھوں کا وار بڑا قاطع تھا، صرف ضرب سیدھا اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ حق تو رکھتی ہوں، مگر میری طرف سے آپ کا دل اور ضمیر دونوں ہی مر چکے ہیں، تبھی تو آپ کو میرا کوئی حق نظر نہیں آ رہا۔ تلخ لہجے میں بولتی وہ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ براؤن آنکھیں ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھی۔ اس نے بہت نرم سے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی جھڑپ تو نشال نے بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ حقوق کی وصولی چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جاگتا ہوا بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں چمک سی تھی۔ نشال کا دل زور سے دھڑک اٹھا، سانسوں کے زیر و بم میں تبدیل رونا ہوئی۔ میرا حق آپ کی محبت، آپ کی توجہ، آپ کی قیمتی وقت ہے، مجھے کسی اور حق کی طلب نہیں ہے۔ زعیم اجلال اپنی آواز کی کھپکلاہٹ پانے کی کوشش کرتی بڑی مشکل سے کہہ پائی تھی، مجھے تو ہے۔ اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے زعیم نے اسے اپنے قریب ترین کرتے ہوئے بہت آہستگی سے اس کی نازک کمر کے گرد اپنا بازو مائل کیا۔ نشال کی جان ہوا ہونے لگی۔ طلب، محظوظ طلب۔ نشال کی کمزور آواز میں دکھ بول رہا تھا۔ پلکیں لرز رہی تھی، مگر وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے اس کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں چاہت، صرف چاہت۔ زعیم نے دھیمی سرگوشی کی تھی۔ اس کا بدلہ روپ دیکھتی نشال کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آپ تو ایسی کوئی چاہت نہیں رکھتے تھے۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پر رضوان پھیرتے ہوئے نشال نے بڑے زبر سے کہا، چاہتے بدلنے میں وقت ہی کہاں لگتا ہے مسز، اور پھر مقابل اگر تم جیسی بیوی ہو تو۔ اس کی سوجی آنکھوں میں جاگتا ہوا بڑی معنی خیز سے بول رہا تھا۔
گنی مونچھوں دولت لبوں پر کھلتی ایک دھیمی مسکراہٹ نشال کی دھڑکنوں کا پاگل کر رہی تھی۔ چاہتے پوری ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے محترم، درخشش سے کہتے ہوئے اپنی پوری طاقت لگا سے اس سے دور ہوئی تھی۔ زعیم اطمینان سے اپنے قدموں پر کھڑا گہری نگاہوں سے اس کی دیکھ رہا تھا، البتہ نشال کی آخری بات اس کے اندر کہیں آگ لگا گئی تھی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں زعیم صاحب، نہ ہی آپ کی زرخرید لونڈی ہوں جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ بات نہ ہو، مگر جب نفس کی تقسیم لازم ہو تو ہار بڑھا کر اپنی خواہش کی تسلیم کر لی جائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، سخت لہجے میں بولتی وہ آخر میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ زعیم نے کچھ بے بس نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو اس سے محبت کا دعوے کرنے کے باوجود آج اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے کیک والی میز کے پاس بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو صفائی دے رہا تھا، وہ بھی کسی اس کی بیوی نشال فاروقی تھی۔ یہ غلط مجھے آج آپ ہی نے سمجھایا، ورنہ میں تو بچپن سے ہی آپ کو صحیح سمجھتی آ رہی تھی۔ تکلیف زدہ لہجے میں بولتی وہ رو پڑی۔ اسے حقیقتاً زعیم کی چاہت نے اذیت سے دوچار کر دیا، جبکہ اس کی بات سن کر زعیم اب کیک کے ساتھ رکھی چھری اٹھا کر کیک کاٹ رہا تھا۔ کیک ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر انگلیوں میں لیتے ہوئے وہ دوبارہ کھڑا ہوا تھا۔ نشال کچھ حیران کچھ پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، نرم نظریں کہتے ہوئے زعیم نے ہاتھ میں پکڑا کیک اس کے لبوں کے قریب کیا۔ نشال کا دل ایک بار پھر خون ہو گیا۔ میرا برتھ ڈے گزر چکا ہے، مجھے اب کچھ نہیں کھانا، اس کہا جھٹکتے ہوئے دشت سے بولی۔ زعیم کو اس کا تلخ انداز ناگوار گزرا تھا، مگر اپنے اختیار پر قابو پاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نرمی سے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ وہ بدک کر دور ہوئی۔ زعیم کی برداشت جواب دیکھی۔ واٹس رانگ ود یو؟ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے سختی سے پوچھ رہا۔ نشال نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ دور رہیں مجھ سے، ہاتھ بھی مت لگائیں مجھے، اس کی گرفت میں مچلتی روتے ہوئے بولی۔ زعیم خاموش نگاہوں سے اس کا تڑپتا مچلنا دیکھ رہا تھا۔ اگر مزید قریب آ جاؤں تو؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نشال کی حالت غیر ہونے لگی، جبکہ زعیم تو اس کی حالت سے لطف لے رہی تھی۔ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے چوڑے سینے پر اپنی ہتھیلیاں جما کر اس نے دور کرنے کی کوشش میں بحال ہوتی اور کمزور لہجے میں کہہ رہی تھی، مجھے میرے کسی بھی اقدام سے روکنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے جانا۔ اسے اپنے مضبوط بازو میں گرفت میں لیے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نشال کی سانسیں تھمنے لگی۔ زعیم پلیز، نشال کو اپنا وجود دکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر بھی میں نے دھڑکنوں کو بھی جنش نہ کرنے دیا۔ باہوں میں تھی میری، وہ مجھے ہی سے ڈری ہوئی۔ دھیمی آواز میں شعر پڑھتے ہوئے زعیم نے اس کی گرد اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس کی گھبرو آواز نے نشال کی آسان فتح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کر چکا تھا، مگر اس کی طرف دیکھتے نشال کے لرزتے وجود میں ہمت ہی نہ تھی کہ اس کے بازوؤں کو جھٹک کے اس سے دور ہو جاتی۔ اس کی نیم آنکھوں کی تحریر آمیز رنگ بس کسی بھی لمحے زعیم اجلال کی لبوں کی مسکراہٹ سے مٹ جانے کی توقع کر رہے تھے۔ سماعت منتظر تھی کہ وہ بھی کہہ دے گا کہ بس ہوگی گھائل، کر دیا نا میں نے تمہیں بے بس۔ چھی تم مجھے کبھی کچھ نہیں سمجھ سکتی نشال الوی، کبھی نہیں۔ ارے زعیم اجلال تمہارے قریب کا مدعا نہیں، نہ ہی کبھی ہو سکتے ہیں۔ میری ذرا سی نرمی کو کیا سمجھ رہی ہو تم؟ سدا افسوس کہ تم بہت نہ سمجھ ہو۔ ساری زندگی تڑپو گی تم، سسکتی مر جاؤ گی، مگر زعیم کبھی تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کرے گا۔ اپنے ہر حق کے لیے ترس جاؤ گی، مگر کبھی تمہاری جولی میں اپنی توجہ کے چند سکے بھی نہیں ڈالے گا۔ ایسی ہی ہوں میں، بالکل ایسی ہی۔ یکٹک اس کی جانب دیکھتی ہوئے زعیم کے لبوں سے ایسے ہی جملے کی منتظر تھی، جب خاموش کھڑے زعیم کی کانپتی لرزتی ساخت نظروں سے اپنی جانب دیکھتی نشال کی کنڈیشن کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مقابل کھڑی موم کی گڑیا اب پتھر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اسے ٹوکنے سے بچانے کے لیے آج اس نے اپنی نفرت کو وہ توڑ دیا تھا جس کی سختی سے وہ ہمیشہ خائف رہا کرتی تھی۔ نشال کا اردگار زعیم کے نرم نم سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے رسان پر کیک لگا رہا تھا۔ تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ، مجھے تو کھانا ہے، کہتے ہوئے اس کے لبوں کے کنارے کے پاس گال پر لگی کریم پر جھکا تھا۔ نشال کی ساخت آنکھوں سے ایک آنسو بہت تیزی سے نکل کر رسان پر لڑکا۔ وہ بڑی سرعت سے اس سے دور ہوئی۔ اس کی کوشش کو ناکام بنائی گئی تھی۔ اس کے نازک دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اتل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالنے اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ زعیم نے بڑی برتی سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پش کو اپنے چوڑے سینے سے لگایا۔ مجھ سے دور رہیں پلیز۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے ایک بازو کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی چہلائی تھی۔ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا، جبکہ اس کی تمام مزاحمتوں سے بے نیاز وہ اس کی سفید گردن پر کیک لگا رہا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں کا استحقاق پاگل کر دینے والا تھا، اور وہ تو پہلے ہی اس کی پاگل تھی۔ اس میں مزید اس کی یہ عنایتیں۔ زعیم نشال کے لب پھڑپڑائے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس کی عنایتوں سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔
نشال کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس پر جا بجا آج وہ اپنا نرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس لمس سے آشنا ہوئی تھی، ایک میٹھا نرم گرم لمس۔ محبت کی ہے تو اس کو نبھاؤ نہ نشال فاروقی، یوں دامن بچا کر تم بری الزامہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی بازو سختی سے دبوتے ہوئے زین نے اس کی پانی بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتے اور سنجیدگی سے کہا، نشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوگی۔ میری محبت کی بات مت کریں زین، آپ اپنی نفرت نمائیں۔ اس کی آہنی گرفت سے اپنی بازو چھڑاتی ہوئے طرح کر بولی، آنکھوں میں غضب کی بغاوت تھی۔ زین جیسا مضبوط مرد کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا ناممکن ہونے لگا۔ میری نفرت تم سے برداشت ہی کہاں ہوتی ہے؟ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہہ رہا تھا، برداشت تو مجھ سے آپ کی یہ قربت بھی نہیں ہو رہی ایس پی صاحب۔ اب آپ اپنی بات کریں، آپ کی برداشت جواب دے گی ہے کیا؟ تلخ لہجے میں بولتی نشال نے بہت گہرا وار کیا تھا، اتنا کہ اپنے لہجے کی سنگیسی سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ زین اجلال کی آنکھیں پل میں انگار ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مقابل کھڑا شخص کس قدر اعصابی و جذباتی برداشت کا حامل ہے، مگر اس وقت اس کی اپنی جو حالت تھی، اس کے پیش نظر اس نے ان الفاظ کا استعمال کرنا پڑا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ جو اپنی انا، اپنی نفرت، اپنی تمام تر سرد برفیلے پن کو پشپندر ڈال کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، آج نشال علوی نے اس کی عزت نفس داں لگا کر اسے ایسی اذیت سے دوچار کر دیا تھا کہ جس کی بلبلاہٹ وہ اپنے وجود میں ہر حصے میں محسوس کر رہا تھا۔ زین کے دل میں موجود خاموش محبت نے تکلیف کی انتہا پر جا کر بڑے زبر سے چپ کر لبادہ اوڑھ لیا تھا، جبکہ نشال کے دل میں پھیلی زین کی پرزور محبت نے خوب شور مچایا۔ نشال علوی کی بے وقوفی پر بین کیے مگر تین کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ قربت تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی مسز، کیونکہ 4 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے اور زین اجلال کو حرام کھانا اور کھلانے کی عادت نہیں۔ اپنی خاموش محبت کو لفظوں کا پیرہن دینے کے بجائے زین نے بھی اپنے لفظوں کے ذریعے اس کی منہ پر تھپڑ دے مارا، جیسے ایک فارمیلٹی تھی جو وہ نبھانا چاہتا تھا یا نہیں۔ اس نے محض نشال کو جتایا تھا کہ جو ہوا وہ فقط ایک فارمیلٹی نبھانے کی کوشش تھی، جس سے فی الوقت نشال علوی نام کام بنا چکی تھی۔ اس کے سرد لہجے میں کیے گئے انکشاف پر نشال ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ تو آخری بات تو وہ ہی تھی نا، مقابل کھڑے شخص سے محبت تو دور ہمدردی بھی نہ تھی پھر؟ زین کو پلٹ کر کمرے سے نکلتا دیکھ نشال کے ذہن میں لاتعداد سوالچیں ابھرنے لگی تھی، یا پھر اسے محبت تھی، یہ چاہت کیا تھا؟ کچھ دیر پہلے اس کی براؤن آنکھوں میں جذبہ کی کون سی شمع جل رہی تھی جن کی روشنی کو وہ غلط رنگ دے بیٹھی تھی؟ سوچتے نشال وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس اپنے فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، کیونکہ آج وہ زین اجلال کا اپنی طرف سے نرمی سے بڑا ہوا ہاتھ جھٹک چکی تھی، وہ نرمی جس کی وہ طلبگار تھی۔ کب کیسے کیوں ہوگی تھی وہ اس قدر حزانی؟ سوچ کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ تو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی تھی، اور کہاں وہ ظالم آج اس قدر مہربان تھا کہ اپنا آپ اسے سونپ رہا تھا۔ ہاں، آج وہ اسے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات بشک کر اسے متبر کرنے والا تھا، مگر ہاں وہ نشال علوی نے کیا کیا؟ اپنی محبت نبھانے کے بجائے اسے اس کی نفرت یاد دلا دی۔ ہائے افسوس، یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ نشال نے کا ملال کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے بچپن سے جانتی آئی تھی، بھلا زعیم اجلال کیوں کہ نفس کا غلام ہو سکتا ہے، وہ بھی نشال کے معاملے میں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بساطا نشال کا سر نفی میں ہلا۔ محبت کو، عشق کو جب جنون ملے لٹ کے سب کچھ مجھے، تب جا کے سکون ملے۔ اپنے زعیم اجلال سے بڑھتی گئی بروحی پر پھوٹ کو رو رہی تھی۔ دل اور دل میں موجود زعیم کی محبت اسے کھوس رہی تھی، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ اس تو مستر جرم یہ کہ زعیم نے اسے یہ حق بھی تو نہیں دیا تھا کہ وہ اسے منا لیتی۔ محبت اپنی جگہ، مگر زعیم اجلال کی سہگیر طبیعت کے باعث وہ اس وقت اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی سخت، کبھی موم سے بھی زیادہ نرم۔ اسے کسی صورت زعیم اجلال کی تکلیف گوارا نہیں تھی۔ وہ اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کی آج کے رویے زعیم اجلال کو تکلیف پہنچائی ہے۔ زعیم کی تکلیف کی بات سوچ کر روتی پلکتی نشال اس وقت یہ بھول چکی تھی کہ اس کا محبوب شور اسے کئی بار ایسی کتنی ہی تکلیفیں سے آشنا کروا چکا ہے۔ نہ تھی وہ پاگل دیوانی، ہاں یہی تھی کہ اس کی محبت، یہی تھی اس کی دیوانگی، یہی تھا اس کا پاگل پن۔ ہاں وہ زعیم اجلال کے لیے پاگل ہی تھی۔ سنا تم رد کیے گئے ہو تو مر کیوں نہیں جاتے؟ سگریٹ کے گہرے کش لے گئے ہوئے دھوئیں کے مرغوب فضا میں تلی کرتا براؤن آنکھیں ضبط کی لالی سے انکاری ہو رہی تھی۔ اپنی ذات کی نفی برداشت کرنا کس قدر کٹھن امر ہے یہ زعیم اجلال کو آج سمجھ آ رہی تھی۔ سنسان پڑی سیاہ تاریک سڑک پر گاڑی کے بورڈ سے ٹیک لگائے کھڑا وہ فی الوقت ارد گرد سے بالکل مکمل طور پر انجان تھا۔ اس کی گہری تنہائی میں اگر کوئی کچھ محسوس کرتا تھا تو وہ تھی وجود کی وہ جلوس دینے والی آگ،
جو اس خان رات میں بھی پھر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حق تو رکھتی ہوں، مگر میری طرف سے آپ کا دل اور ضمیر دونوں ہی مر چکے ہیں، تبھی تو آپ کو میرے کوئی حق نظر نہیں آ رہا۔ ایک تلخ مگر در حقیقت بڑی آواز زعیم کے دل کی دھڑکنیں مشتعل ہوئی تھی۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ زندگی اس وقت تنگ ہوگی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں سے اپنی سانسیں جلاتے ہوئے آنکھوں میں بڑھتی ہوئی جلن پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چاہتے پوری ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے محترم۔ ذہن میں بجا ہوا ایک تیر تھا جو اس کے سینے میں آ کر پوست ہوا۔ کیسے بے بس کر دیا تھا اس لڑکی نے کہ زعیم اجلاس چاہ کر بھی اپنی چاہت کی تکمیل نہیں کر پایا تھا، اور اسے بتانا چاہتا تھا مگر بتا نہیں پایا کہ نشال علوی سے فاصلوں میں اتنی شدت تھی تو قربتوں میں کیا حال ہوگا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ جان کر بھی انجان تھا۔ اس نے تھک کر ایک بال کو اپنی آنکھیں مونڈی۔ وہ نرم گرم وجود اس کے ساتھ میں تڑپ رہا تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی کہ زعیم کی قربت ناگوار گزر رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ گہری ہوتی رات کی ہنگی میں اسے محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے دور رہیں پلیز، چلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ زعیم نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اپنی انگلیاں جھٹکتے ہوئی اس نے انگلیوں میں دبے سگریٹ کو خود سے دور کیا۔ سلک سلک کر راکھ ہوتی سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلا گئی تھی۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوتے ہی زعیم نے اپنی جلتی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ پلکوں پر کچھ نیمی سی تھی جسے محسوس کر زعیم کے لب بے دردی سے مسکرائے۔ ابھی تو راکھ ہوئے ہیں تیرے فراق میں ہم، ابھی ہمارے بکھرنے کا کھیل باقی ہے۔ تھک کے ماندے قدموں سمیت وہ پلٹا تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے بے دلی سے گاڑی کو واپسی کے راستے پر ڈالا، کیونکہ اتنا تو طے تھا کہ وہ کہیں بھی چلا جاتا اس کی واپسی کے سارے راستے نشال تک ہی آتے تھے۔ وہ ساکھ بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مشال کی جانب دیکھ رہی تھی جو خود پر بیتی اذیت ناک داستان یوں سنا رہی تھی جیسے وہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ہلکی سی نیمی اور چہرے پر سرد تاثر تھے۔ اس کی حسین آنکھوں کا مرکز سامیہ نہیں تھی بلکہ اپنی آپ بیتی سناتی ہوئے ایک گود میں ڈڑے ہاتھوں میں نگاہ جمائی ہوتی سامی کی آنکھیں آنسو بہہ رہی تھی، مگر جس کے درد کو محسوس کرتی وہ بے حال ہو رہی تھی وہ خود خشک آنکھوں سے بس اپنی حالی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، یہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ او مائی گاڈ، آئی ڈو ناٹ بلیو، وشال تم نے یہ سب کہ کیسے ہینڈل کیا؟ اپنا سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر تکلیف زدہ سے بڑھائی۔ کیا ہی کیا ہے، جو برداشت کر لیتے ہیں وہ جی لیتے ہیں سامیہ، تو میں تو کب کی مر چکی ہوں۔ اپنی آنکھوں سے نکلتا آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وشال نے جواب دیا۔ وشال میں تمہیں کیا کہوں، کیسے حوصلہ دوں میری جان، میں تو خود اس وقت مرنے کا دل چاہ رہا ہے، گھبرائی آواز میں بولتی سامی نے افسردگی سے نفی میں سر گردن ہلائی۔ مجھے حوصلہ مت دو سامیہ، مجھے حوصلہ، ہمدرد، ترحم کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس حل چاہیے، مجھے کوئی حل بتا دو، اس عزیز سے نکلنے کا حل۔ بے بسی کی شدت احساس سمیت بولتی وہ سامی کو ٹوٹو ہی شکستہ حال لگی تھی۔ سامی نے نرم نگاہوں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ بائیں گال کا بدنما داغ واضح تھا، دیکھنے والا ایک پل کو چون جاتا۔ سامی بھی اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ حل تو تمہیں مل چکا ہے، تمہارے سامنے ہے مشال۔ اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گوئی۔ بدلے میں مشال نے کچھ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مطلب وہ آنکھیں اس کا اشارہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سامیہ ہولے سے مسکرائی، آنکھیں نیمی گالوں پر لڑکھڑائی، مگر اسے صاف کرنے کی کسی زحمت نہیں کی۔ زرگام مکم ہے تمہاری تمام پریشانیوں کا حل، تمہاری تمام تر تکلیفوں کا ازالہ وہی کر سکتا ہے۔ سامی کی آواز میں یقین بول رہا تھا، کیونکہ وہ گزرے 2 دنوں میں زرگام کو مشال کی فکر کرتا دیکھ چکی تھی۔ خاص وہ فکر نہیں تھی جو زرگام مشال کی کیا کرتا تھا، خاص تو وہ فکر کرنے کا انداز تھا جس میں وہ مشال کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ زرگام کیسے؟ مشال نے کچھ سرامے کے گالے میں پوچھا۔ کیا مطلب کیسے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے یار، وہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، آئی ایم شیور، اور تمہارے سارے دکھ چن لے گا، سامیہ پرجوش انداز میں کہا۔ وہ حقیقتاً زرگام سے انسپائر ہوئی تھی، جبکہ مشال کا ذہن تو اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں میں سے ایک لفظ پر ٹک گیا۔ وہ غائب دماغی سے سامیہ کی شکل دیکھنے لگی، جب کہ اسے ساکھ بیٹھا دیکھ سامیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ مشی سامیہ کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ محبت اس کی خوبصورت پھڑپڑائی تھی، آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی، جیسے وہ پہلی بار اس لفظ سے آشنا ہوئی۔ ہاں محبت، کیا اس نے ابھی تک تم سے اظہار نہیں کیا؟ سامیہ کچھ حیرانی سے پوچھا۔ مشال کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کیا اس نے تم سے کچھ ایسا کہا؟ یہ محبت تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اس سے؟ مشال فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میری اس سے کوئی باتیں ہوئی، اس کی کہنے کی کیا صورت ہے، صاف نظر آتا ہے اس کی ہر حرکت سے واضح ہوتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے، سنجیدگی سے بولتی سامیہ جیسے اس کے کلمہ ماتم کر رہا تھا۔ مشال جو لفظ محبت سے قطعاً ناواقف تھی کچھ اور سوچنے لگی۔ مثلاً کون سی حرکات؟ مشال نے سرد مہری سے پوچھا۔
سامی کو اس کا اندازہ عجیب سے لگا۔ مثلا وہ جس طرح تمہاری کیئر کرتے ہیں، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تمہاری میڈیسن اور بھی بہت ساری باتیں۔ سامیہ بڑے تہمت سے بول رہی تھی، ورنہ حقیقتاً مشال کا یہ حکمانہ رویہ اس سے چہچہاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، جس کا سامیہ کی دی گئی وضاحت میں مشال کو یک کو نہ سکون نہ ہوا۔ یہ محبت نہیں ہے سامیہ، وہ میرا دوست ہے، اس لیے یہ سب کرتا ہے، مشال نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ صرف دوستی میں؟ پوچھتے ہوئے سامیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ہاں بالکل، محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی، یہ تو وہ جذبہ ہے جو حقیقی معنوں میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ ڈس اٹ۔ مشال نے اطمینان سے کہا، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ محبت کی ڈیفینیشن بس اتنی سی ہے۔ سامیہ کو لگا سامنے بیٹھی لڑکی سے سر پھوڑنا فضول ہے۔ میں تمہاری اس سوچ کو اپنے دلائل سے غلط ثابت کر سکتی ہوں، مگر کروں گی نہیں، کیونکہ تم ابھی ایسے دلائل سمجھنے کی حدود میں نہیں ہو مشی۔ کہتے ہوئے سامیہ ہولے سے مسکرائی، جسے اسے باور کروایا کہ وہ ابھی ازدواجی زندگی کے حسن سے ناواقف ہے، جبکہ مشال نے لب بیچ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ شاید وہ دھیمی آواز میں بولی، اچھا جو ہو چکا ہے اس میں یا تم بدلنے بے قادر نہیں ہو مشی۔ اسے خاموش بیٹھا دیکھ سامیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، میں جانتی ہوں، مگر اب یہ مت کہنا کہ اپنا حال کو سدھار لو، یہ بس میرے بس میں نہیں ہے سامیہ۔ میں درد کے اس ونور سے نہیں نکل سکتی، میرے لیے اس عذاب سے نکلنا ناممکن ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے مشال نے تھکے ہارے انداز میں کہا۔ اس کا جواب سنتی سامیہ اپنا لب بیچ گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے محض مشکل ہے، ناممکن نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زرگان تمہیں اذیتوں کے اس سمندر سے باہر نکالے گا۔ سامیہ بڑی سنجیدگی مگر نرمی سے کہہ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مشال سیکنڈ کے ہزاروں ہی لمحوں میں جان گئی تھی کہ دوسری جانب کون ہے۔ مشال، میں آ جاؤں کیا؟ اس کی محسوس بھاری آواز مشال کے ساتھ ساتھ سامیہ کے ساتھ میں اتری۔ ہم آ جاؤ بنا تفک کی، مشال نے جلدی سے کہا۔ اس کی جلد بازی میں سامیہ کے لبوں پر ایک دمی میں مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہوگی۔ زرگان دروازہ کھول کے اندر آ چکا تھا۔ آپ فریش نہیں ہوئی ابھی تک؟ ملیحہ ویٹ کر رہی ہے، آپ دونوں کو ڈراپ کر کے مجھے خود بھی سیلون جانا ہے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے وہ نیمی لہجے میں بول رہا تھا۔ مشال ایک بار کو ہڑبڑا گئی۔ ہاں وہ بس مجھے سامیہ سے بات کرنے کے دوران یاد ہی نہیں رہا، بے سے ڈرتے ہوئے مشال نے کہا۔ شانوں کے گرد اچھے سے شال لپٹ لی، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں، مسکرا کر کہتے ہوئے واپس جانے کے لیے پلٹا۔ مشال کے سنجیدہ نگاہیں اس کی پشت کو دیکھتا وقتاً وہ پلٹا تھا۔ نگاہوں کا تصادم بڑا جاندار تھا۔ مشال نے گھبرا کر نگاہیں جگائی، پھر اپنی خفت مٹانے کو واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ زرگان نے اس کی نگاہ چرا لینے پر بس مسکرانے پر اتفاق کیا۔ وہ امو جان کہہ رہی ہیں آپ بھی مشال اور ملیحہ کے ساتھ ہی بیوٹی پارلر چلی جائیں۔ مشال کے ساتھ آپ بھی نیچے ہی آ جائیں پلیز، زرگان نے سامیہ کو مخاطب کیا۔ نگاہ کمرے کے فرش پر بچھی قالین کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے آ جاتی ہوں، سامیہ نے خوش دلی سے کہا تو زرگان اس باب میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ مہندی تمہاری بہن کی ہے نا کہ نہ تمہاری؟ کمرے میں داخل ہوتے چلچلاہٹے ہوئے انداز میں بولتے زعیم کی بات اسے دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بڑے بڑے کٹاؤ دار ہونٹوں پر لپسٹک سے گہر کر رہی تھی۔ زعیم کو کمرے میں آتا دیکھ اس کی طرف پلٹی تھی۔ بس ہو گیا، اپنے لبوں کو آپس میں مکس کرتے ہوئے جیسے لپسٹک کو آخری ٹچ دیا۔ زعیم بے سرت اس کے اپنے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت کے ساتھ ہی زعیم کے دل نے بھی یکدم ہی سینے میں شور مچایا۔ وہ خود آج آف وائٹ گرم شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، شانوں پر سیاہ گرم شال لپٹ رکھی تھی، گھنی مونچھوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے تاؤ دیتا اپنی مغرور ناک اور براؤن آنکھوں سمیت وہ نشال کا دل دھڑکا رہا تھا۔ کندھے پر بڑا دوپٹہ گردن سے لگاتے ہوئے وہ بیڈ پر رکھی ہوئی پریس شدہ شال لینے کو ذرا سی جھکی تھی۔ جھکنے کے باعث ایک پل کو اس کے کھلے بال کسی ابشار کی مانند اس کے چہرے کو ڈھانپ گئے۔ زعیم محض دوگنے لگا، مگر یہ محض ایک ہی پل کی بات تھی۔ وہ سیدھی ہو کر اب شال اپنے شانوں پر لپٹ رہی تھی، جبکہ زعیم ایک بار پھر اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹا گیا تھا۔ دل کی بغاوتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی 2 روز پہلے ہی تو اس لڑکی نے اسے دھتکار کر دھول چٹائی تھی، اور اب پھر دل تھا کہ اب اسے پھر سے ذلیل کروانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کہیں نہ جائے، نشال کو اپنے قریب کر لے اور اس کے نرم وجود کو پوری شدت سے محسوس کرے، مگر ہائے یہ مجبوری کے آڑے اس کی آنا ہی رہی، اور اس کی انا کی خاطر ہی تو وہ پچھلے 2.5 ماہ سے اپنی مالکیت سے نگاہیں چرائے ہوا تھا۔ چلیں؟ اس کی بالکل سامنے 2 قدموں کا فاصلہ روکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ فوری سے نگاہیں ہٹ کر اس کے سفید گلابی پیروں پر جا ٹھہری۔ ہاں چلو، اپنی ڈولتی نظریں اور بہکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نشال اس سے 2 قدم پیچھے چپ چاپ اس کے سائے کی طرح
चल रही थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़हीन को ऐसे ही एक मंजर याद आया। जब निशाल इससे आगे सीढ़ियाँ उतर रही थी और वो खुद इसके पीछे था। कुछ सोचते हुए सीढ़ियाँ उतरता वो अचानक रुका और पलट के इसकी जानब देखा तो वो जो अपनी धुन में इससे बिल्कुल 2 कदम पीछे ही थी, इसके यूं रुक जाने पर धर्म से इसकी सीने से टकराई। ज़हीन के इर्द गिर्द इसके वजूद से उठती बुनी खुशबू फैली। इसे अपने बाजू से थामते हुए ज़हीन के लब आप यहाँ मुस्कुराए थे। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था और इसे महसूस करना चाहता था। सो एक इसके बालों से उठती शैम्पू की खुशबू अपने सांसों में उतारता वो इसे महसूस कर रहा था। कुछ इसी तरह के इसकी अनास नामत रहे। बिलाशुबा वो एक शातिर मर्द था। अपनी सांसों की बदलती रफ्तार से घबराकर दिल की बेहंगामा होती धड़कनों को संभालती वो सरस से इससे अलग हुई थी। ज़हीन इजलाल की कमीज के बटनों में फंसी अपने बालों की लटों के बायस वो दोबारा इसके करीब हुई थी। उफ़ो बेसात इसके लबों से जश थी। ज़हीन ने कुछ चूम कर इसके गुलाबी पड़ते चेहरे से निगाह हटाकर अपनी गिरबान की तरफ झुकाई थी। इसके नाभि लब खुद बहुत मुस्कुराए थे। एन इसी वक्त अपने बालों से उलझती निशाल ने इसकी जानब देखा। इसके लबों पर खेलती मुस्कुराहट देखो अपना निचला लब दांतों में दबा गई। अजीब चेहरों वाला अंदाज था। ज़हीन ने आस्तिकी से अपनी गिरबान में उलझे इसके बाल बटनों की गैस से आज़ाद करने की कोशिश की थी। निशाल ने फ़ौरन अपने हाथ पीछे हटा लिए। अगले 2 सेकंड में ही वो इसके बाल बटनों में से निकाल चुका था। निशाल ने फ़ौरन चेहरे के अतराफ में झूलती बालों की लटें कानों के पीछे अड़स ली। जबकि ज़हीन आप पलट कर सीढ़ियाँ उतरता बेसमेंट की तरफ जा रहा था। निशाल ने भी इसकी तलकीद की। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर संभालते चुके थे। ज़हीन की निगाहों ने इसके ताक़ब में इतराफ़ी निगाह दौड़ाई। वो धीमी चाल चलती गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर इसके साथ फ्रंट सीट पर जा बैठी। इसने दरवाज़ा बंद किया तो ज़हीन ने गाड़ी स्टार्ट की। मुझे जिससे मोहब्बत है इसे ये अजीब आदत है, कभी रुख को फेर लेना, कभी गुफ्तगू ना करना। इसकी बेनियाजी पर करती वो दरवाजे की तरफ रुख मोड़ कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। इसके यूं बाहर चेहरे का रुख मोड़ लेने पर ज़हीन ने एक अचकती निगाह पर डाली। एक पल को इसका दोधियाला कान में लटकता जमका इसकी तवज्जो का मरकज़ बन बैठा था। मामला सामने से आने वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो होश में आया। निगाहों का रुख बदल कर सर से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और सामने रोड पर मौजूद करोला की साइड से अपनी गाड़ी निकाली। इस सारी कार्रवाई से बेबराह मोड़ बैठी थी। शाम ढलती हुई रात की स्याही को खुशामदीद कर रही थी। 2 से 2.5 घंटे का यह सफ़र जाने कैसे कटने वाला था। निशाल ने थके थके से अंदाज में सीट की पच से देख लगाई। आज सुबह का मंजर याददाश्त के पर्दे पर लहराया जब अकरम फारूकी से बात करते हुए इसकी आंखों में नीमी चमकने लगी। इस मामले में कभी मुकम्मल तौर पर बेबस हूँ मामू। ये ज़हीन और इनकी माँ का फैसला है। मैं तो मानने पर मजबूर हूँ, वरना ये तो मेरे अल्लाह ही जानते हैं कि इस खुशी के मौके पर अपने फारूकी हाउस को किस कदर याद कर रही हूँ। इनकी दरख्वास्त के जवाब में निशाल ने भरी हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारी मेहमानी से मैं बात कर चुका हूँ बेटा। शादमा की भी यही ख्वाहिश है कि तुम और ज़हीन अपने बहन भाइयों की शादी में फारूकी हाउस से ही शिरकत करो। अगर फारूकी तहम्मुल भरी बात सुनकर निशाल एक पल को अपने लब बीज गई। फिर एक निगाह उससे लातल्लुक़ नजर आते ज़हीन इजलाल पर डाली जो बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। मैं क्या कह सकती हूँ, आप अपने बेटे से बात कर लें अगर इन्हें एतराज़ ना हो तो। वो अभी बोल ही रही थी जब ज़हीन ने इसके हाथ से मोबाइल छुपने के अंदाज में ले लिया। निशाल हक दक्से से देखती रहेगी जो अब फ़ोन कान से लगाए अकरम साहब से बात कर रहा था। मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ चाचू, मगर मैं अपनी बीवी को फारूकी हाउस नहीं लाऊंगा। जो होना था हो चुका है। पहले भी निशाल के बिना कोई काम रुका नहीं है, अब भी सब हो जाएगा। वह बड़े ठंडे लहजे में बोल रहा था। इसके साफ कोड़े जवाब पर जहाँ एक पल को निशाल हैरान रह गई थी, वहीं दूसरी तरफ अकरम साहब के लबों पर भी फर्क पड़ गई। अपनी बेजा जिद छोड़ दो ज़हीन, मलिहा और निशाल इसे याद कर रही हैं, इसे लेकर आओ। अपनों की खुशी की खातिर झुक जाने में कुछ खर्च नहीं है। वो बड़े स्वभाव से बात कर रहे थे। आप जानते हैं कि झुकना मेरी शर्त में शामिल नहीं। निशाल के साथ सोफे पर बैठते हुए इसने बड़ी संजीदगी से कहा। निशाल को इसका यह मगरूर अंदाज सख्त बुरा लगा था, मगर वो चुपचाप बैठकर सब्र के घूंट पीती रही। निशाल रात को ही आएगी, इसने इन्हीं आखिरी इत्तला देकर कॉल काट दी। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं? सोफे से उठकर इसके बिल्कुल सामने खड़ी होती गुस्से से पूछ रही थी। मैंने क्या किया है? वो बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। चेहरे पर खिलाफ मामूली नरमी थी। आपको नहीं पता आपने अभी क्या किया है? अपनी कमर पर हाथ रखे हुए लड़कों औरतों के अंदाज में पूछ रही थी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, इसी में तुम्हारी भलाई है। ज़हीन ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। और खुशी कभी ख्याल कर लिए करें, मगर नहीं जी, आपकी नज़र में तो जो कुछ आप करते हैं बस वही ठीक होता है। भला ही आपकी दी गई भलाई से मुंतसिर होने के चक्कर में मुकाबले की जान निकल जाए। वो बिना रुकर बोलती चली गई। शदीद गुस्से के बायस फूलती हुई नाक सुर्ख हो गई थी।
زیم نے گہری نگاہوں سے اس کا لال ٹماٹر ہوتا چہرہ دیکھا۔ تمہاری جان ہی تو نہیں لینی، ورنہ جان نکالنے کے اور بہت سے طریقے میں آتے ہیں مجھے، سنجیدگی سے کہتی ہو۔ آخر میں اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے نشال کی سرخ ناک کو چھوا لیا، بلکہ چپکاتی بدک کے پیچھے ہٹی۔ آپ سے بات کرنا تو دیوار سے سر تڑوانے کے مترادف ہے، جائیں آپ کو جہاں جانا ہے، بے دلی سے کہتی ہوئے کچن کی طرف مڑی تھی۔ زیم نے سرن سے اس کی کلائی پکڑ لی، اوپر لیٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ بیویوں والے نخرے دکھا کر کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اس کی غلافی آنکھوں میں جھانکتا ہوا متاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کو بریس کرنا چاہ رہی ہو رہی ہیں کیا؟ اپنی بنیاں اچھلاتی ہوئی اس نے چڑھ کر دو بدا دیا۔ اس کے تپے ہوئے جواب پر زیم نے اپنے حلقے سے امردے بے اختیار کہکوں پر مشغول رکھا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زیم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نشال کی کلائی ہموار اس کی مٹھی میں گئی تھی۔ فارغی حائف جانا ہے مجھے، ابھی کے ابھی۔ اس نے نرم پڑتا دیکھ نشال نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا۔ زیم کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ اس کے بدلتے تیورتی نشال نے دل ہی دل میں خدا سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔ تم میں عزت نفس نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ حسب توقع جلا کٹا سوال۔ اس کی باری لب و لہجے میں سختی تھی نا، مگر جب سے آپ کی بنی ہوں اپنی عزت نفس آپ کی قدموں میں ڈال رول چکی ہوں، اب باقی رہی ہی نہیں۔ نشال نے چٹ جواب دیا۔ زیم کی خشمی نگاہوں نے اسے گھورا۔ وہاں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے نشال، یہ حقیقت تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن تمہارا نام میرے نام سے جڑنے کے بعد میں تمہاری انسلٹ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے زیم نے اجلانے اٹل انداز میں کہا۔ وہ جو نہ رونے کی قسم کھا چکی تھی، زیم کی بات پر ایک بار پھر آنکھ بھر آئی۔ اور آپ جو ہر وقت مجھے ذلیل کر رہتے ہیں، اس کا کیا؟ نشال نے اسے ٹکڑ توڑ جواب دیا۔ میز پر سے وائلٹ اٹھا کر زیم سیدھے ہوا تھا۔ بڑی سخت نگاہوں سے نشال کی آنکھوں میں چمکی نمی دیکھی۔ تم میری ہو نشال، میری بیوی، میری ملکیت، تمہاری سانسیں بھی میری پابند ہیں مسز۔ میں تمہیں توڑنا مروڑنا، توڑ کے پھر جوڑنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ بات وہی ہے، تم میری ہو، صرف میری۔ تم پر ہر طرح کا حق صرف میں ہی رکھتا ہوں، کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتا وہ تمہیں کچھ بھی کہے۔ میری ماں تو کیا، میں اپنے سائی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اپنی آنکھوں میں جنون کی سرخیاں لیے وہ درشت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے استحقاق کے بھرپور رنگ دیکھ کر نشال کا دل دھڑک اٹھا۔ کس قدر متبر کر رہا تھا وہ اسے، مگر انداز کیسا تھا؟ اگر وہ اس وقت اپنی میں سے باہر نکل کر جانتی تو لیتی کہ زیم جلال اس کے لیے کس قدر پاگل ہے، شاید وہ جان ہی لیتی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص محبت کی کس درجے پر ہے، وہ درجہ جہاں تک آج تک نشال الوی کی رسائی نہ ہوئی تھی۔ تیرے سرور سے ہے عالم میں بہاروں کا ثمر، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اس کی غلافی آنکھوں میں دیکھتا ہوا لبوں پر مچلتا شعر کو آواز کا بحر نہ بناتا پایا۔ میں 5 بجے تک آ جاؤں گا، تیار رہنا، ہم ڈائریکٹ ہال ہی جائیں گے۔ اس کا گلابی کال تھپتھپاتے ہوئے زیم نے نرمی سے کہا۔ وہ میری بہن ہے زیم، میرے بغیر وہ نشال کی بات فکر مند ہوتی ہے، وہ آنسوں کے غلبے کی باعث بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ زیم کو افسوس، مگر وہ جانتا تھا کہ نشال فارغی حال جانے کی صورت میں یقینی طور پر شادم بیگم کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے ہوں گے۔ ڈونٹ وری، میں وہاں پہنچتی ہی تمہاری اس سے بات کروا دوں گا، اپنا خیال رکھنا، نرم لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں۔ اگلے 2 منٹوں میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ نشال دل مسو کرے گی، پھر آنسو پیتی اپنی بے بسی پر ضبط کرتی کچن کی طرف چل آئی۔ ناشتہ کر کے معمول کے مطابق کچن اور فلیٹ کی صفائی کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ اسے ٹی وی آن کیے 10 سے 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب زیم کی کال آ گئی تھی، مگر دوسری جانب زیم نہیں مشال تھی، اور یہ بات وہ خوبی جانتی تھی۔ مشال سے بات کرتے کرتے وہ بارہا روئی تھی۔ پھر اسے چپ کروانے کو ملیحہ اور سامی نے بھی اس سے ڈھیر ساری باتیں شیئر کی تھی۔ ملیحہ کے لہجے میں کھنکتی خوشی محسوس کر کے نشال خود بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ نشال کو خود پر حیرت ہوئی، وہ پچھلے 2.5 گھنٹے کی کال پر بات کر رہی تھی۔ آپ ہی آپ مسکراتی وہ کپڑے پریس کرنے اور فریش ہونے میں دوپہر کا کھانا گول کر گئی تھی، اور اب اس کی سنگت میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی نشال کو شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ نشال نے تیرچھی نگاہ سے ڈرائیو کرتے زیم کی طرف دیکھا جو پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نشال کو سمجھ نہیں آئے کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ یوں ہی 1-2 منٹ وہ برداشت کرتی رہی، پھر کچھ نہ سمجھ سوچا تو ہاتھ بڑھا کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ میں تان نال جیواں میری تیرے پیچھے ہاریاں، میں تیرے نال۔ میٹھی آواز میں کوئی نیا سانگ تھا۔ گانے کے بول سنتی نشال نے ایک نظر زیم پر ڈالی، وہ نشال کی جانب متوجہ تھا، فوراً ہاتھ بڑھا کر گانا بند کر دیا۔ نشال نے سیکنڈ کی دیر کیے بنا دوبارہ پلیئر آن کیا۔ اس بار لڑکے کی آواز خاموش گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ میں تاں تیرے نال سچی لائی یاریاں، مینوں چڑھے تیرے عشق ہماری رائے۔
میرے دل دا کوئی وے سپنا تینوں اپنی بنا کے میں ترساں لے جاواں چن رہی گو تو رہی گوا چن. کیا بکواس ہے یہ. ناگواری سے کہتے ہوئے زین نے سی ڈی پلیئر آف کر دیا. بکواس نہیں ہے، سانگ ہے یہ. اعتماد سے کہتے ہوئے نشال نے ڈائی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر آن کا بٹن دبایا. تیرے نال کتی زندگی میں ساری ہے، تیرے نال جینے مرنے دی کیا مسئلے ہے تمہارے ساتھ. گانا بند کرتے ہوئے زین نے ایسے بار غصے سے ہاتھ کے بھوک لگ رہی مجھے. اس نے معصوم سی شکل بنا کر جواب دیا. تو یہ الٹے سیدھے سانگ سن کے پیٹ بھر جائے گا تمہارا؟ پوچھتے ہوئے زین کے باوجود زین کو خود بھی ہنسی آئی تھی. نہیں مگر ٹائم تو پاس ہی ہو جائے گا نا. اپنے ناخوں سے کھیلتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا اور اسے کسی ریسٹورینٹ کے لیے گاڑی روکنے کا کہنے ہی نہ چاہتی تھی. فائن سے نیچے گے گا. زین نے سی ڈی پلیئر آن کر دیا. جیسے صاف اشارہ تھا کہ کرو ٹائم پاس. ایک بار پھر وہی گانا نشال کے سماعتوں میں سنائی دیا، مگر اس بار نشال نے چہلا کر خود ہی گانا بند کر دیا. زین اس کی بے حسی پر نشال نے کس قدر تعصب بڑے انداز میں سے پکارا. جی فرمائیں. اس کے پھولے ہوئے چہرے پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے زین نے بڑی شرافت سے پوچھا. براؤن آنکھوں میں مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی. میں آپ کی ذمہ داری ہوں. اس نے جیسے اسے باور کروایا. جانتا ہوں. آرام سے کہتے ہوئے اس نے ختم ہوتی سڑک سے موڑ کاٹا. نشال خاموش ہو کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی. آنکھوں میں نیمی اترنے لگی. رات کی سیاہیاں ہر سو اپنے سائے پھیلا چکی تھی. تقریباً 5 منٹ سے 7 منٹ بعد زین نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے پارک ایریا میں روکی تھی. نشال ایک نظر ریسٹورینٹ کی عمارت پر ڈالی اور دوسری نظر نئی زین پر جو گاڑی سے نکل کر اس کی والی سائڈ پر آ رہا تھا. وہ یقیناً اب اس کی سائڈ کا دروازہ کھولنے والا تھا. نشال کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی. زین میں جلال کی مائیت نے وہ سکون سے چال چلتی ہوئی اس کے ہاتھ تھامے ریسٹورینٹ میں داخل ہو رہی تھی. زین کی سرد آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں. مشال علوی بنت ارباز علوی، آپ کا نکاح زرغام فاروقی ولد اکرم فاروقی نکاح ہوا. اور بھی کچھ بول رہا تھا مگر اس سائیں سائیں کرتے کانوں میں گونجتے الفاظ سننے میں قاصر ہو رہی تھی. مشال کے دائیں بائیں بیٹھی سامیہ اور نشال نے اس کے برف ہوتے ہاتھ تھامے رکھے تھے. شادم بیگم بڑ کروفر سے اس کی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جبکہ اپنی نرم طبیعت سے مجبور اماں بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی، جیسے اسے حوصلہ دے رہی تھی. مشال کی غلافی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے. نکاح خواں کی اس کی رضامندی سننے کے منتظر تھے، مگر اس کے کانپتے لبوں پر تو جیسے فقط سی پڑ گئی تھی. مشی بولو میری جان. اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نشال نے اس کی کان میں سرگوشی کی. مشال کی پانی بھری آنکھوں میں ایک کرہی چہرہ گھومنے لگا. وہ کالی سیاہ رات. مشال کو لگا اس کی سانسیں بند ہونے کو ہیں. نکاح ہوا اپنے الفاظ دہرا رہا تھا. مشال کا نازک بدن ہچکولے کھانے لگا. وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی. آج ایک بار پھر اپنی بربادی کا ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر نشال کے کانپتے ہاتھ کی گرفت جیسے اس سے التجا کر رہی تھی. وہ بے خبر ہوتے ہوئے بھی جیسے اس کی حالت کو سمجھ رہی تھی، جبکہ مشال کے دائیں جانب بیٹھی سامیہ جو ساری حقیقت سے واقف تھی اس کی بکھرتی حالت کو سمجھتے ہوئے اب اس کی بحث سنانے لگی. مشال پلیز کچھ بولو. سامیہ نے بھیگے لہجے میں اس سے التجا کی. نکاح ہوا تیسری بار اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا. پردے کے اس پار بیٹھا زرغام اکرم تکلیف کی انتہائی پر کھڑا اس وقت اپنے وجود کے پرچھے اڑتے محسوس کر رہا تھا، جب سلگتی ہی مشال کی جھکی نگاہیں یکدم ہی اٹھی اور اپنے بالکل سامنے باریک پردے کے اس پار برجمان زرغام اکرم کی نگاہوں سے جا ملی. اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے منظر یکدم ہی بدل گیا. ایک بدسرت ترین چہرے کے بجائے وہ وجیہ ترین چہرہ اس کے مقابل تھا. ہوش بھری غلاظت سے بھرپور آنکھوں کی بجائے شفاف بیار خلوص کی گہری رنگ لیے وہی براؤن آنکھیں. ہاں، مقابل بیٹھا شخص زرغام اکرم ہی تھا. مشال کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک پل کو تھم سے گئے. مکانی انداز میں اس کے ہلتے سر کے ساتھ بھیگے لب بھی ہلے تھے. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. اس کے لبوں سے ادا ہونے والے ان الفاظ نے شازمہ بیگم کے سوا وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر زندگی سے بھرپور خوشی کی ایک لہر بڑھائی تھی. نشال کے فرط جذبات سے اس کے گلے لگی، جبکہ سامیہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی. زرغام اکرم نے نکاح خواں کے پلک چپکنے ہی میں منظوری دے دی تھی. ملیحہ اور حمزہ کے نکاح بھی ہو چکا تھا. تھوڑی ہی دیر میں پورا حال مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا. ہر چہرے پر خوشی تھی. نکاح کے بعد اب مہندی کا فنکشن ہونا باقی تھا. مشال اور ملیحہ کو اسٹیج پر ان کے دولہوں کے ساتھ بٹھا کر وہ دونوں اسٹیج سے نیچے اتر آئی. سامیہ مردوں والی سائڈ پر نگاہیں دوڑا رہی تھی. اس کی بےتابی نوٹ کرتی نشال نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ٹھوکر مارا. اہم کیا سے ڈھونڈ رہی ہو؟ نشال نے جان بچتے ہوئے پوچھا، مگر سامیہ شاید کچھ زیادہ ہی صاف گو تھی. چھٹ بولی تھی. سامان کو. اطراف میں نگاہ دوڑا کر جواب دیتی سامیہ کے لہجے میں افسردی اتر آئی. وہ زین بھائی کے ساتھ نہیں آئی کیا؟ زمان کا پورا حال کہیں نہ پا کر سامیہ نے پریشان زدہ لہجے میں نشال سے پوچھا. نہیں، دراصل
زعیم تو مجھے لے کر آئے تھے ہے نا، مگر راستے میں تو زعیم نے کسی سے بات کی تھی، کوئی تھا جو یہاں آنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ زعیم کے نہ آنے کی وجہ بھی پوچھ رہی تھی، اور یاد آیا زعیم نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ آئی تھنک وہ زمان ہی تھا، اللہ جانے کیوں نہیں آیا۔ اسے تنگ کرنے کو نشال نے جھوٹ سچ ملا کر اسے آدھی ادھوری بات بتائی۔ سامیہ کے دل ڈوب کر ابھرا، اسے زمان کی حق کی یاد آ گئی۔ کیا واقعی زمان نہیں آ رہا؟ پوچھتے ہوئے سامیہ کی آواز بھیگ گئی، مجھے کنفرم نہیں ہے، تم کال کر کے پوچھ لو نا۔ نشال نے آسان حل بتایا کہ سامیہ حقیقتاً پریشان ہوگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ زمان تو اس کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا، جبکہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیں دیکھ نشال نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ ان دونوں کے قریب آتے زعیم نے دلچسپی سے نشال کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زعیم کی باری آواز پر نشال فوراً سے جوہی، جبکہ پریشان کھڑی سامیہ نے جلدی سے زعیم کو سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے میں سامیہ کو جواب دیا۔ وہ سامیہ مجھ سے پوچھ رہی کہ کیا زمان بھائی آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ابھی تک آئی نہیں ہے نا، یہ ان کے لیے فکر مند ہو رہی ہیں۔ سامیہ کو ہچکچاہٹ کا شکار دیکھ کر نشال نے خود ہی زعیم سے زمان کی بات دریافت کر لی۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی میں نے اس سے کال کی تھی، کہہ رہا تھا 15 منٹ تک پہنچ جاؤں گا، آنے ہی والا ہے بس۔ میں خود بھی اسے بہت مس کر رہا ہوں، کہتے ہوئے وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا۔ نگاہوں کا مرکز وہی حسینہ تھی جو گولڈن اور برنچل امتیاز کی شرارت سوٹ میں ملبوس اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تبھی سامیہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تھینکس فار گڈ انفارمیشن زعیم بھائی۔ اس کی نگاہوں کا انداز نشال کی گلابی چہرے پہ محسوس کرتی سامیہ نے شرارتاً اسے مخاطب کیا۔ بدلے میں مسکراتے ہوئے اس باب میں سر ہلاتا نگاہوں کا رخ موڑ گیا۔ نشال اپنی جگہ چور سی بن گئی، پھر اپنی خفت مٹانے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ ان دونوں کے پاس سے ہٹ گیا۔ چلیں کہ ہیں وہ؟ اسے ٹھوکا مارتے ہوئے سامیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوری ڈیش ہو تم؟ نشال ہنستے ہوئے بولی۔ ڈیش مینس؟ بجھتے ہوئے سامیہ نے معصومی سے اپنی آنکھیں بٹائی۔ نشال نے اسے گورا۔ ڈیش مینس کچھ بھی ہو سکتی ہو، اب سمجھ جاؤ، ہنس کر کہتی نشال پلٹ کر اسٹیج کی طرف بڑھی۔ بدلے میں کھلکھلاتے ہوئے سامیہ نے بھی اس کی تلقین کی۔ آر یو اوکے؟